अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। सामीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को हुक्म दिया है कि वो नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर चलें और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक को अपनाएं। और आप अलैहिस्सलाम के अखलाक से मुताल्लिक़ अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, और बेशक आप ज़रूर अज़ीम अखलाक पर फाइज़ हैं। यानी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अखलाक बहुत आला है, आपकी बोलचाल, आपकी ज़बान, आपका अंदाज़ बहुत आला है। तो मुसलमानों को भी हुक्म यही कि वो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर चलें। आज हमारी गुफ्तगू है उन हज़रात के बारे में जो दावा ये करते हैं कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है या जो हम दावत दे रहे हैं वो बहुत आफाकी दावत है। ऐसी दावत कोई नहीं देता, लेकिन उनका अखलाक और किरदार बहुत बद है, बहुत बद किरदार है। जिस तरह पीटीआई के लोंडे लपाड़ों ने मशहूर कर दी, जिस तरह पीटीआई के लोंडे लपाड़ों ने मशहूर कर दिया। ये आप सुनते जाएं और बाद में इंशाल्लाह इस पर हमारी गुफ्तगू होगी। शेखुल अजीज तो एक मोहल्ले में उतने पागल कुत्ते नहीं है कि जिनको कमेटी वाले मार देते हैं, उतने शेखुल अजीज पाकिस्तान में घूमते फिर रहे हैं। 4 हदीसें जो पढ़ लेते हैं उनको शेखुल अजीज लिख देते हैं। इब्तिदा मैंने आपको दिखाया कि पीटीआई के लोंडे लपाड़े, यानी लोंडे लपाड़े एक दाढ़ी रख के, इमामा पहन के और बड़े बड़े दावे करके उसका अखलाक ये है कि किसी भी कारकुन को, किसी भी सियासी पार्टी के लोगों को लोंडे लपाड़े कहना और दावा क्या करना। ये ज़रा दावा भी सुनिए। हक के मामले में ये नबियों वाली जो अखलाक नबूवत है ना, अल्लाह ताला ने इसका कुछ हिस्सा मुझे दिया है। ये नबियों वाली जो अखलाक नबूवत है ना, अल्लाह तबारक व तआला ने उसका कुछ हिस्सा मुझे दिया है। यानी ये दावा करना कि जो नबियों का अखलाक था वो मेरा अखलाक है। तो क्या नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम या अंबिया अलैहिस्सलाम किसी भी शख्स को इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करते थे, उसके लिए लोंडे लपाड़े कहते थे? देखें आप, दावा क्या है कि मुझे अखलाक वो मिला है जो वो नबियों वाला मिला है, और कहना क्या, लोंडे लपाड़े कहना। और मैं दोबारा सुनाता हूँ ताकि फिर आपको तवज्जो रहे कि ये बंदा कर क्या रहा है, किस तरह आवाम को धोखा दे रहा है और कितना बद अखलाक शख्स है, दावे कैसे और झूठा है। जिस तरह पीटीआई के लोंडे लपाड़ों ने मशहूर कर दिया। शेखुल अजीज तो एक मोहल्ले में उतने पागल कुत्ते नहीं है कि जिनको कमेटी वाले मार देते हैं, उतने शेखुल अजीज पाकिस्तान में घूमते फिर रहे हैं। ये मुहद्दिसीन के बारे में कितनी बड़ी गुस्ताखी है। शेखुल हदीस मुहद्दिस को कहते हैं जिसने पूरी तालीम हासिल की होती है कुरान और हदीस की, फिर उसे एक वक्त लगता है इस बारे में, इस फील्ड में अहादीस पढ़ते पढ़ाते, सीखते सिखाते, फिर वो बुखारी मुस्लिम का वो एक्सपर्ट बनता है, दूसरों को सिखाता है तो वो उस दर्जे पर पहुंचता है, उसे कहते हैं शेखुल हदीस। इसने मिसाल शेखुल हदीस के बारे में नौज़ुबिल्लाह कुत्तों की तरह दी है कि जिस तरह गलियों में इतने कुत्ते नहीं होते जितने शेखुल हदीस हैं। एक तो ये झूठा परले दर्जे का झूठा आदमी है और दूसरा बद अखलाक है। दोनों चीज़ें हैं, झूठे पर अल्लाह की लानत है और जो बद अखलाक है अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से दूर है, नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सोबत से दूर है। पूरे फैसलाबाद में, मेरी रिहाइश फैसलाबाद में, पूरे फैसलाबाद में आपको 10-12 शेखुल हदीस मिलेंगे, क्योंकि जो मदारिस हैं जिनमें दरस निज़ामी पढ़ाई जाती है उनमें शेखुल हदीस होते हैं, और दरस निज़ामी भी यानी कि दौरा हदीस तक। उसके अलावा जो हिफ्ज़ के मदारिस उनमें शेखुल हदीस नहीं होते, सिर्फ कारी साहिबान होते हैं या हाफिज़ साहब होते हैं जो बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, उन मदारिस में शेखुल हदीस नहीं होते। तो शेखुल हदीस बहुत बड़ा एक टाइटल है जो बुखारी और मुस्लिम को पढ़ाने वाले, यानी ज़ाहिर है इन किताबों का बहुत बड़ा रुतबा है, तो इनको पढ़ने वाले का बड़ा रुतबा है। उनके बारे में इस तरह की मिसाल, इस तरह की गंदी और घटिया ज़बान इस्तेमाल करना, अल-अमान वल हफ़ीज़, अल-अमान वल हफ़ीज़। जो इसकी सोबत में बैठेंगे उनका भी अखलाक ऐसा ही होगा, वो भी ऐसी ज़बान इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि सोबत तो असर रखती है। दीन इस्लाम में सोबत का बहुत अहम रोल है। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बद अखलाक लोगों के पास ना बैठा करो। कुरान पाक ने मना किया है, फ़ला तक़उद,
ایسے بد اخلاقوں کے پاس مت بیٹھا کرو جو قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو یہ تو قرآن کا مذاق اڑا رہا ہوتا ہے، اسلام کا مذاق اڑا رہا ہوتا ہے۔ قرآن کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ قرآن جن کو ترجمہ نہیں آتا ان کے سامنے قرآن پاک پڑھنا ایسے جیسے فرنچ زبان میں گالیاں نکالنا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ مطلب ہزاروں کی تعداد مسلمان ہیں جنہیں قرآن پاک کا ترجمہ نہیں آ رہا ہوتا، لیکن تلاوت جب ہو رہی ہوتی ہے تو انہیں سکون مل رہا ہوتا ہے، اطمینان میں وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے۔ اور یہ کہتا ہے کہ جن کو ترجمہ نہیں آتا ان کے سامنے قرآن پڑھنا ایسے جیسے فرنچ زبان میں یعنی فرانسیسی زبان میں انہیں گالیاں دینا۔ کس طرح کی مثالیں دیتا ہے، کیونکہ جس کے دماغ میں بھوسا بھرا ہو، بدتمیزی، بد اخلاقی، وہ مثالیں بھی ایسی دیتا ہے، اور دعویٰ کیا کرتا ہے کہ میرا وہ اخلاق۔ یہ نبیوں والی جو اخلاق نبوت ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کا کچھ حصہ مجھے دیا ہے۔ ان تابعین پر تمام مدینے والے لوگ متفق تھے کہ یہ بڑے نیک لوگ ہیں، اور اس پر بھی متفق تھے کہ ان کی حدیث قبول نہیں کی جائے گی کیونکہ چڈون ہے۔ اعوذ باللہ من ذالک، چڈون ہے۔ یعنی پہلے یہ دعویٰ کرنا کہ میرا اخلاق جو ہے وہ مجھے یعنی نبیوں والا اخلاق ملا ہے، اور پھر تابعین کو کیا کہنا، چڈو کہنا۔ چڈو کا جو یہ چڈو لفظ پنجابی کا ہے، پنجابی سے اردو کوئی بھی ڈکشنری آپ کھول لیں تو چڈو کہتے ہیں، یہ مونس یعنی چڈو مونس لفظ ہے۔ زانیہ کو کہتے ہیں چڈو، حرام زادی یعنی مونس ہے نا، تو حرام زادی کو کیا کہتے ہیں، چڈو کہتے تھے۔ اس نے تابعین کو نعوذ باللہ چڈو کہا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بہترین زمانہ میرا ہے، پھر اس کے بعد کس کا زمانہ ہے، صحابہ کا، اس کے بعد پھر تابعین کا، ان کو اس نے کیا کہا، چڈو۔ ٹھیک ہے جی، یعنی آپ خود دیکھ لیں، یہ ایک بات بیان کر رہا ہے، امام مسلم کا مقدمہ لوگوں کو پڑھا رہا ہے۔ اس مقدمے میں امام مسلم نے یہ لکھا ہے کہ بہت سارے تابعین جو وہ زاہد تھے، عابد تھے، لیکن ان سے روایت نہیں لی جاتی تھی۔ اس کی وجہ یہ کہ وہ ایکسپرٹ نہیں تھے اس معاملے میں، حدیث کے معاملے میں ایکسپرٹ نہیں تھے، تو اس لیے ان سے روایت نہیں لی جاتی تھی۔ ظاہر وہ ایکسپرٹ نہیں تھے لیکن عبادت گزار تھے، اور جو عبادت گزار ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے۔ یہ لازمی نہیں کہ عبادت گزار جو ہے وہ کسی فن میں ماہر ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی 6502 بخاری میں کہ من عادی لی ولی فقد آذنت بالحرب، جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی اسے میرا اعلان جنگ ہے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے ولی کون ہے، جو فرائض مکمل کرتے ہیں، نوافل کی کثرت کرتے ہیں، تو میں انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، ان کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں زبان کا، اور میں ان کے پاؤں بن جاتا ہوں، جب وہ سوال کرتے میں انہیں عطا فرماتا ہوں۔ تو ایک عابد کے ایک رتبہ ہے، لیکن چونکہ وہ حدیث کے معاملے میں ایکسپرٹ نہیں تھے تو امام مسلم نے یہ لکھا ہے کہ ان سے حدیث نہیں لی جاتی تھی، بس اتنی بات ہے۔ لیکن اس نے گستاخی کیا کی، ان تابعین کو جو صحابہ کرام علیہ رضوان کے شاگرد ہیں ان کو اس نے چڈو کہا، زانی کہا، نعوذ باللہ من ذالک۔ دیکھیں یہ اخلاق کے کس درجے پر فائز ہے کہ صحابہ کے شاگردوں کو یہ زانی اور حرام زادہ کہہ رہا ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں، جو اس کے پاس رہنے والے ہوں گے، اس کے پاس بیٹھنے والے ہوں گے، ان کا اخلاق کیا ہوگا۔ یہ سکھا کے آ رہا ہے، شے کوئی نہیں، امام حسن شے کوئی نہیں، حضرت عمر شے کوئی نہیں، یہ سکھاتا ہے لوگوں کو، شے کوئی نہیں۔ اور نبیوں کے بارے میں کوئی پیشاب نہیں روک سکتے، یعنی یہ اخلاق، یہ طریقہ سکھانا ہوتا ہے اپنے شاگردوں کو۔ کہتا ہے میرے اسٹوڈنٹ ہیں تو ان کو یہ سکھانا ہوتا ہے، الامان والحفیظ، الامان والحفیظ۔ میرے دوستوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اچھوں کے اور سچوں کے ساتھ رہیں گے تو اس کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ توبہ ہے، اس کا سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے، اس میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جو بندہ جھوٹ بولے، ہر بات پہ جھوٹ بولے، اس پر جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہوتی۔ اس کے ہم نے 274 جھوٹ پکڑے ہیں، اتنا بڑا جھوٹا، اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا انسان ہے۔ بات بات پہ کیا بولتا ہے، جھوٹ بول۔ جیسے ابھی اس نے محدثین کے بارے میں جھوٹ بولا کہ شیخ الحدیث اتنے نہیں جتنے گلیوں میں کتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ فیصل آباد اتنا بڑا شہر ہے اور پورا ضلع ہے، پورے ضلع میں 10 سے 12 محدثین ہیں، بس شیخ الحدیث ہے۔ تو یہ اس کا اخلاق ہے۔ آج آپ کو دکھا رہے ہیں کہ اس کا اخلاق کیا ہے۔ جو اس کو سننے والے وہ غور کریں
کہ اس کو سننے سے پہلے ہمارے اخلاق کیا تھا، ہمارا کردار کیا تھا، اور اس کو سننے کے بعد ہمارا کردار کیسے بدلا۔ اور کئی جو شاگرد ہیں وہ جب اپنا محاسبہ کرتے ہیں تو ان کو بات سمجھ آ جاتی ہے کہ ہاں بات تو بالکل ٹھیک ہے۔ ایک انجینئر تھے محمد ارشد صاحب، تو جب ہم ویڈیوز بناتے تھے وہ ہمارے خلاف بات کرتے تھے، تو ایک رات کو ان کا میسج آیا اور انہوں نے مرزا کے خلاف ویڈیو بنائی، تو میں حیران ہوا۔ میں نے میسج کیا کہ انجینئر صاحب آپ کو کیا ہو گیا ہے، آپ تو ہمارے خلاف کمنٹس کرتے تھے مرزا کے حق میں۔ اس نے کہا جی میں جب اس کے قریب ہوتا گیا، اور پرانی ویڈیو آپ دیکھ لیں 3 سال پہلے کی ویڈیوز، جس میں وہ اس کی مجلس میں شامل ہوتا ہے، بلکہ اس سے سوالات کرتا ہے انجینئر محمد ارشد۔ آپ لکھیں گے نا یوٹیوب پہ انجینئر محمد ارشد، تو وہ اس سے سوالات کرتا ہے، اتنا قریب ہے۔ تو وہ خود انجینئر محمد ارشد کہنے لگا کہ جب میں اس کے قریب گیا تو میرے اندر چینجنگ آتی گئی، تبدیلی آتی گئی۔ تو میں حیران ہوا کہ تبدیلی کیسی ہو۔ تبدیلی کیا کہ میں صحابہ سے بغض رکھنے لگ گیا، میرے دل میں صحابہ کا بغض آیا، ادب احترام نہیں بلکہ بغض آیا۔ تو میں حیران ہوا، تو میں نے اپنا محاسبہ کیا، میں سوچنے لگ گیا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ انجینئر محمد علی مرزا کی وجہ سے ہے کہ میں اس کے قریب گیا ہوں، میں نے اس کی باتیں سنی ہیں، تو اس وجہ سے اب میرے دل میں جو محبت، پیار، شفقت تھی، صحابہ کی عقیدت تھی، وہ ختم ہو رہی ہے۔ تو میں نے اللہ سے تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر کہ اللہ میں معافی مانگتا ہوں، مجھے بخش دے، میں اس کے قریب نہیں جاؤں گا۔ اور بلکہ اس نے اس کے بعد اس کے خلاف ویڈیوز بنانی شروع کر دی، اور دفاع صحابہ میں اس کی کافی ساری ویڈیوز آئی ہوئی ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ہم آپ کو صرف یہ بتا رہے ہیں کہ بد اخلاق سے بچیے، اخلاق والوں سے اور سچوں سے آپ اگر ناطہ جوڑیں گے، ان سے آپ کی صحبت ہوگی تو آپ پر اثر پڑے گا، آپ کی شخصیت پر اثر پڑے گا۔ ایک جھوٹے آدمی کو سننے سے، اس سے متاثر ہونے سے، اس پر یقین کرنے سے آپ دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے۔ اللہ آپ کو دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے اور آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے، اور ایسے ذلیلوں سے آپ کو بچائے۔ ہمارا مقصد صرف یہ ہے، یہ محنت کرنے کا، آپ کو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اپنی آخرت بہتر بنائیں۔ بد اخلاق آدمی دنیا برباد کر دیتا ہے، آخرت برباد کر دیتا ہے۔ میں اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، آگے چل کے میں آپ کو ویڈیو بھی دکھاؤں گا، موقع ملا تو ٹائم کے حساب سے۔ اس نے یہ سکھایا ہے لوگوں کو، اپنے ماننے والوں کو یہ سکھایا ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، نبی علیہ السلام کے بارے میں، کہ اگر تم کسی کو 1 ارب بھی دے دو اور اسے کہو کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دے، تو گالی نہیں دے گا۔ اب یہ تعلیم سکھانی ہوتی ہے۔ تو اس کے شاگردوں نے کیا کیا؟ جناب علی وہ گلیوں میں جا کے لوگوں کو کہتے تھے نبی کو گالی دو، ہم تمہیں پیسے دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے بابا جی نے یہ تربیت دی ہے، تو لہٰذا تم گالی دو۔ ہم ایکسپیریمنٹ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بابا جی جو کہہ رہے ہیں مرزا صاحب، تو کیا لوگ گالی دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ یہ تعلیم کا طریقہ ہوتا ہے، یہ سمجھانے اور سکھانے کا طریقہ ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں، چلو پیسے لے لو، تینوں ہور پیسے دینا میں، جن تسی کہو اپنے نبی نو ایک گال کٹ دو۔ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ آپ دنیا میں کسی گناہگار سے گناہگار شخص کو جو کلمہ پڑھنے والا ہو، اس کے سامنے آپ 1 ارب روپیہ بھی رکھ دیں اور کہیں گے 1 ارب لے لو، اور وہ غریب ہو، فاقہ کش ہو، ایک دفعہ نبی علیہ السلام کو گالی دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائی کیا یہ تعلیم دینی ہوتی ہے؟ اب وہ اس کے لڑکے سے، یعنی کہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جب کوئی متاثر ہوتا ہے تو ہر بات پہ اس کو آمین کہتا ہے۔ اب اس بات پہ جا کے وہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم گالی دو۔ اب ذرا سن لیں، کیا یہ مسلمان رہیں گے؟ مجھے یہ دیکھیں، دے دو، کبھی نہیں دے گا۔ چلو پیسے لے لو، تینوں ہور پیسے دینا میں، جن تسی کہو میرے اپنے بھائیوں نبی نو دیکھیں، ایک گال کٹ دو۔ جس سے متاثر ہونے والے ہیں انجینئر محمد علی مرزا سے، میرا یہ ماننا ہے اور میری جو ریسرچ ہے، جو اس سے متاثر ہوتے ہیں وہ 2 چیزیں ان میں آ جاتی ہیں، ایک گستاخی آ جاتی ہے ان میں، دوسرا ان میں کفر آ جاتا ہے۔ بھائی گستاخی سے بچیں اور کفر سے بچیں۔ آپ خود مجھے بتائیں کہ جو بندہ نبی علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ تم گالی دو اور میں تمہیں اتنے پیسے دیتا ہوں، کیا وہ مسلمان رہے گا؟ اور یہ صابر کریمی اس کا شاگرد ہے، لکھیں گے صابر کریمی یوٹیوب پہ تو اس کا چینل آپ کو مل جائے گا۔ اس کا شاگرد، جب میں نے 5-6 ویڈیوز بنائی تو اس نے یہ ویڈیو ہٹا لی،
اب اس ویڈیو کے نیچے یہ 65,000 اس کو ویوز مل چکے تھے جب میں نے اس کو دیکھی تھی، 66,000 تقریباً۔ پھر اس پر میں نے کام کیا، 5-6 ویڈیو بنائی میں نے۔ اچھا، اس 66,000 ویوز تھے، اس کے نیچے کئی کمنٹس تھے، اور جتنے کمنٹس تھے سارے مرزا جی کے فالوورز تھے، جو یہ کہتا کہ میرے اسٹوڈنٹ ہیں، اور کسی نے برا بھلا نہیں کہا اس کو۔ سارے اس کے جتنے بھی چینلز ہیں نا، اونلی مسلم فلاں فلاں، سب نے اس لڑکے کو اپریشیٹ کیا، مبارکباد دی کہ تم نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیں، دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ بتائیں کہ وہ مسلمان ہوگا جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو گستاخی کرے اور کہے کہ جناب نبی علیہ السلام کو گالی دو، اور وہ کیا مسلمان ہوں گے جو اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، اس کو کہہ رہے ہیں تم بہت اچھا کر رہے ہو؟ بھئی اپنا ایمان بچائیں۔ تو میں کہتا ہوں اس کو سننے والا ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، بالکل خارج۔ کیونکہ اب بتائیں مجھے، یہ لڑکا رہا کہ ایمان والا کہ نہیں رہا؟ اور جو اس کو سننے والے، جو اس کو پسند کرنے والے، جنہوں نے یہ کام کیا، جنہوں نے اپریشیٹ کیا، کیا وہ مسلمان رہے کہ نہیں رہے؟ آپ مجھے بتائیں۔ گستاخ تو پکے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تو میں کہتا ہوں اس کو سننے والے، اس کی شاگرد اختیار کرنے والے نمبر 1 گستاخ بن جاتے ہیں، اور اس کے بعد بڑھتے ہوئے کافر بن جاتے ہیں، کیونکہ اس نے اپنے ماننے والوں کو یہ بتایا، یہ سکھایا ہے کہ یہ سارے مسلمان جو ہیں وہ چشتی رسول اللہ والے ہیں، تو لہٰذا یہ مشرک ہیں، حالانکہ کسی مسلمان کا بھی عقیدہ نہیں ہے۔ اب وہ لڑکے مسلمانوں کو مشرک کہتے ہیں، چشتی پارٹی کہتے ہیں، یعنی ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ چشتی، یعنی یہ چشتی رسول اللہ ان کا بنیادی عقیدہ۔ یہ خود اس نے اپنی ویڈیوز میں کہا ہے کہ مسلمانوں کا کیا ہے، بریلویوں کا بنیادی عقیدہ کیا ہے؟ چشتی رسول اللہ۔ اسی طریقے سے بریلوی آتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ بنیادی عقیدے کے اوپر بات کریں گے، چشتی رسول اللہ پہ، تو حالانکہ ہمارا تو ہے نہیں۔ تو اب اس نے اپنے ماننے والوں کو کیا کہا کہ جناب یہ چشتی والے ہیں، یعنی یہ مشرک ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کسی کو کافر کہے، اگر وہ کافر نہیں، کفر اس پر لوٹ آئے گا۔ تو اس کے ماننے والے جتنے بھی ہیں مجھے یہ بتائیں کہ نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق کافر ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ بلکہ یہ تو خود بھی گیا نا، کیونکہ اس نے کہا کہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے، بریلویوں کا چشتی رسول اللہ بنیادی عقیدہ ہے۔ یہ تو گیا نبی علیہ السلام کے فرمان سے، ہم کوئی فتویٰ نہیں لگا رہے۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا جو کسی کو کافر کہے، اگر وہ کافر نہیں ہے تو کفر اسی کی طرف لوٹے گا۔ آپ خود نبی علیہ السلام کے طریقے کو دیکھ لیں، حالانکہ کسی مسلمان کا نہیں ہے، کسی مسلمان کا نہیں ہے۔ تو اس نے اپنے ماننے والوں کو اتنا پکا کر دیا کہ یہ کون ہے؟ یہ مشرک ہیں۔ الحمدللہ ہم نے تو کبھی کلمہ نہیں پڑھا، ہم تو کہتے ہیں کہ مرزا جی آج اگر یہ کلمہ پڑھیں گے ہم اس کو کافر کہیں گے، مشرک کہیں گے۔ یہ فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے، وہ کتاب تو کب کی ہے؟ اس کے بارے میں آپ کا خود دعویٰ ہے، وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں تاکہ آپ کو تسلی ہو جائے۔ یہ دیکھیں بریلوی کب سے ہیں یہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں تاکہ تسلی ہو جائے۔ یعنی اس سے پہلے مسلمان دیکھنے تو ہمیں دیکھ لیں، یعنی اس سے پہلے والے مسلمان 1896 سے پہلے کوئی بریلوی نہیں تھا یہ کہہ رہا ہے، اور اس سے پہلے مسلمان دیکھنے تو ہمیں دیکھ لیں۔ یہ جو کلمہ آپ بتاتے ہیں دکھاتے ہیں وہ تو 1236 کا ہے، 1896 کے بعد بریلوی ہیں، اس سے پہلے مسلمان کہتے ہیں ہمیں دیکھ لیں، تو یہ تو 500 سال پہلے کا ہے۔ تو کہے گا نہیں ہم ان کو نہیں مانتے، اس کلمے کو نہیں مانتے۔ تو آپ ایک بات کو، ایک جھوٹے واقعے کو اٹھا کے کروڑوں مسلمانوں پر لگانا اور اپنے شاگردوں کو اس بات پر یقین دلانا کہ یہ چشتی پارٹی ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کیا یہ کسی پر کفر کا الزام ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر وہ مسلمان کو عقیدہ نہیں ہے، بلکہ کسی کا بھی عقیدہ نہیں ہے، آپ گلی سے کسی سے بھی پوچھ لیں، اس کا کسی مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے، مجھے یہ بتائیں جو یہ آپ کو یہ کہے کہ یہ مشرک ہے، چشتی پارٹی، آپ نہیں ہیں۔ نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ کوئی کسی کو کافر کہے، اگر وہ کافر نہیں ہے تو کفر اس کی طرف لوٹ آئے گا۔ تو میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ انجینئر محمد علی مرزا پر یقین کرنے والے، ان کو فالو کرنے والے، ان میں 2 چیزیں پکی پائی جائیں گی، ایک تو گستاخ بن جائیں گے، دوسرا جب اس پر یقین کریں گے تو وہ کافر ہو جائیں گے، کیونکہ اس پر یقین کرنے کے مطلب وہ یہ ہے کہ یہ بتا رہا ہے کہ ان کا بنیادی عقیدہ چشتی رسول اللہ ہے، اور جو ہے یہ چشتی رسول اللہ والے ہیں۔ مجھے آپ بتائیں، ہم تو ہے نہیں،
ہمارا عقیدہ نہیں، کسی کا بھی عقیدہ نہیں ہے، تو نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق کفر ان پر لوٹایا۔ تو میرے بھائیوں، زندگی بہت مختصر ہے، ایسے جھوٹوں سے، بد اخلاقوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن لان تان کرنے والا نہیں ہوتا، مومن بد اخلاق نہیں ہوتا۔ تو یہ تو پھر نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق تو مومن ہے ہی نہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ہمارے بھائی ہیں سعد خان جی، السلام علیکم سعد بھائی۔ وعلیکم السلام، مفتی صاحب کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ کل حال۔ مفتی صاحب یہ تو اس کے جو بلائنڈ فالوور ہیں الٹا یہ ہم پر الزام لگا رہے ہیں کہ رسول اللہ نہ کہ کوئی صحیح سنت ثابت ہے نہ وہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، حالانکہ جو احادیث کی کتب ہیں اس میں تھوڑی سی چین ضعیف ہو جائے تو یہ اس کو جاہل انسان من کھڑا اور جھوٹی کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جس واقعے کی سند ہی ثابت نہیں ہے صحیح، پھر اس کی میکسیمم یہی ہوتا ہے، ہمارے علماء اینڈ میں بھی وہ کچھ تعویل کرتے ہیں، ورنہ تو اس کو من گھڑت ہی جھوٹا ہی واقعہ کہہ رہے ہیں نا، جس واقعے کو ہم اون ہی نہیں کر رہے تو وہ اس کا ہمارے ہے۔ اور جو یہ خود یہ جو شخص ہے یہ معاذ اللہ منی گاڈ والا جو اس نے الفاظ استعمال کیے ہیں، تو اس کے جو ماننے والے ہیں جتنے بھی وہ بتائیں قرآن و حدیث میں کس محدث نے یا کتنے علماء گزرے ہیں کسی نے یہ لفظ استعمال کیا ہو؟ تو یہ تو ہے نا الٹا چور کو تو وال کو ڈانٹے، تو ہم پر الزام لگایا ہوا ہے اور معاذ اللہ یہ منی گاڈ والا عقیدہ بنا کے بیٹھا ہوا ہے۔ دیکھو جی سعد بھائی، ہم پر الزام تو کیا، یہ اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں، کیونکہ ایک تو جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو، اور اگلے کو کہہ رہے ہیں کہ تم چشتی رسول اللہ والے، حالانکہ آپ کا عقیدہ نہیں، نہ میرا نہ کسی کا عقیدہ نہیں ہے۔ ایک جھوٹے واقعے کی بنا پر، جس کے بارے میں جیسے آپ نے خود بتایا، بڑی اچھی بات آپ نے کی کہ حدیث کے معاملے میں کہتے ہیں کہ بغیر سند کے ہم حدیث کو نہیں مانیں گے، تو جو واقعہ اس کو بغیر سند کے آپ نے کیسے مان لیا؟ اور یہ کیسے آپ نے کہہ دیا کہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے؟ آپ نے تو کفر کا اور دوسری بات آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کو کافر نہیں کہتے، ہم تکفیری نہیں ہیں، اور آپ سب کو مشرک کہہ رہے ہیں، چشتی رسول اللہ یعنی چشتی پارٹی مطلب مشرک کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی فرماتے جو کسی کو کافر کہے، ظاہر مشرک وہ کافر ہو جاتا ہے، کافر کہے وہ کفر اس پر لوٹ آئے گا۔ تو ہم ان بھائیوں کو صرف یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی آپ کو یہ برباد کر رہا ہے، آپ کے دل میں یہ باتیں بٹھا کے آپ کا دماغ خراب کر کے آپ کی آخرت برباد کر رہا ہے، اور دنیا میں بھی آپ کو ذلیل کر رہا ہے۔ اب کئی اس کے اسٹوڈنٹ، ابھی جو پچھلے دنوں مناظرہ ہونا تھا یہ آیا نہیں، دروازہ نہیں کھولا، اس نے کیا نہیں اس نے، تو اب لوگ کہہ رہے ہیں، اس کے ماننے والے کہہ رہے ہیں کہ یار بات کیا تھی، آپ کہہ رہے ہیں نا یہی جو آپ نے کہنا تھا نا، یہی کلمہ ان کے سامنے کہنا تھا کہ بھئی تمہارا یہ کلمہ ہے وہ ثابت کرو۔ اس نے اسی کتاب سے ثابت کرنا تھا نا جو بار بار کتابیں اٹھا کے دکھاتا ہے کہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، وہی کتاب اٹھا کے دکھانی تھی، اور تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ٹھیک ہے جی، جن اولیاء کرام کے بارے میں زبان استعمال کرتا ہے وہ کتابیں اٹھانی تھی، اتنی ہمت کیوں نہیں اس کو؟ کیونکہ جھوٹا ہے۔ سچا آدمی ہر جگہ کھڑا ہوتا ہے، جھوٹا آدمی ہوتا ہے وہ کھڑا نہیں ہوتا۔ تو اس کے کافی سارے اس کے ماننے والے جو تھے، اس کے فالوورز تھے، وہ اس کو چھوڑ گئے اس وجہ سے کہ یہ سچا نہیں ہے۔ تو ہم تو ڈے ون سے کہہ رہے ہیں کہ جھوٹا آدمی ہے۔ ہم نے اس کے 274 جھوٹ، میرے بھائی ایک جھوٹ بولے اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اور جو 274 جھوٹ بولے، مطلب بولے تو بہت زیادہ ہیں، یہ صرف ہم نے پکڑے 274، اس پر کتنی لعنتیں ہوں گی۔ تو اپنا اصول یہ بنانا کہ ہم حدیث وہ مانیں گے جس کی سند صحیح ہوگی، اور مسلمانوں پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہوئے آپ یہ اصول بھول جاتے ہیں، نہ اس کی سند دیکھتے ہیں، نہ مسلمانوں سے پوچھتے ہیں، اور جھوٹ بولتے ہیں کہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے۔ بنیادی عقیدہ کا مطلب ایک ان کی عقیدے کی کتابیں لکھا ہوا ہو، آپ کسی کتاب سے دکھا بھی نہیں سکتے۔ آپ کہتے ہیں جناب وہ فلاں کتاب میں تھا، اس کے بارے میں آپ کا خود دعویٰ ہے کہ جناب علی 1896 سے پہلے کوئی بریلوی تھا ہی نہیں، اس سے پہلے مسلمان دیکھنے تو ہمیں دیکھ لیں۔ تو یہ دو نمبریاں کیسی؟ پھر ہے تو علی بھائی آپ نے بھی سکھایا ہے، انہوں نے سیاسی اختلاف رائے سکھایا۔ اختلاف رائے کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے زبان کی کہ زبان آپ کیسے استعمال کر رہے ہیں۔ زبان سخت کا میں بہت حامی ہوں، سخت زبان کے بغیر بات سمجھ نہیں آتی، ولگر لینگویج نہیں ہونی چاہیے۔ جب ولگر لینگویج استعمال ہوتی ہے تو پھر لیڈر کے جو ماننے والے ہیں اس سے 4 ہاتھ آگے چلے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ خان صاحب کی کون سی ولگر لینگویج؟ تو آپ سے زیادہ کون جاتا ہے؟ یہ میرا خیال ہے شلوار گیلی کرنے والی بات تو کافی ہے۔ کہتا ہے ولگر جو بیہودہ زبان استعمال یہ نہیں کرنی چاہیے۔ دوسروں کے بارے میں کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ صف ہے، اس کی دوسری آیت ہے، اللہ کریم فرماتا ہے اے مومنو
وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہیں؟ یہ کہتا ہے کہ عمران خان صاحب نے ولگر بیہودہ زبان استعمال کی ہے کہ ان کی شلواریں گھیلی ہو جائیں گی، اور اگر کوئی بڑا مطلب بیہودہ زبان استعمال کرے تو چھوٹے اس سے بڑھ جاتے ہیں۔ جناب آپ جو زبان استعمال کرتے ہیں آپ کے چھوٹے تو اس سے بڑھ رہے ہیں۔ اچھا عمران خان صاحب نے یہ زبان استعمال کی، ہم عمران خان کی نہ سپورٹ کر رہے ہیں نہ ان کے خلاف جا رہے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ اخلاق جو دوسروں کو سکھاتا ہے کہ میرا اخلاق نبوی اخلاق ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شلواریں گھیلی کرنے والی بات یہ بہت بیہودہ ہے، تو آپ تو اس سے بڑھ کر بیہودہ ہیں۔ آپ اللہ کے ولیوں اور اماموں کے بارے میں آپ کی کیا زبان ہے؟ دوستو یہ ذرا دیکھ لیں۔ ہمارا امام وہ ہے جس کی قبر مدینے میں ہے، اور تمہارے امام وہ ہیں کہ جب مرے تھے تو ان کی شلواریں اتار کے انہیں غسل دیا گیا تھا۔ الامان والعفیف، شلواریں اتار کے۔ ابھی دیکھیں کتنی ادھر آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کتنی بیہودہ بات کی ہے کہ میں بات کرتا ہوں ان کی شلواریں گھیلی ہو جاتی ہیں، اب تم نے بھی شلوار کی بات کی ہے، اور کتنی گھٹیا بات کی ہے کہ جب تمہارے امام، اچھا آپ امام بخاری کہتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کے کیا خیال ہے؟ امام مسلم کہتے ہیں، یار یہ مطلب بندہ اس طرح کی زبان کیسے استعمال کر سکتا ہے کوئی بندہ؟ یعنی اتنی بد اخلاقی کے اعلیٰ درجے پر فائز ہونا، یہ مطلب یہ جب مہریں لگ جاتی ہیں تب بات ایسی ہو سکتی ہے، ورنہ اتنا بد اخلاق بندہ نہیں بنتا ہوتا۔ لیکن اس نے تو حدیں کراس کر لی ہیں میرے بھائیوں، اور ظاہر اس نے جب حدیں کراس کی ہیں تو اس کے ماننے والے بھی اس طرح کر رہے ہیں۔ اس نے خود کہا ہے کہ جب ماننے والے اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں تو اس کے ماننے والے اور آگے بڑھ گئے۔ تو آپ کو بتانا یہ کہ اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے، اور ایسے جھوٹوں کے پیچھے نہیں جانا، ایسے بد اخلاقوں کے پیچھے نہیں جانا جو آپ کی دنیا اور آخرت برباد کر دیں۔ ہم آپ کے مصلح ہیں کہ آپ کی اصلاح کر رہے ہیں کہ جناب آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ دونوں پہلو ہیں، اخلاق والا پہلو بالکل چھوڑ چکا جو نبی علیہ السلام کا ہے، اور بد اخلاقی والا پہلو بالکل یہ پکڑ چکا ہے، اور اپنے ہی الفاظ سے کس طرح جھوٹا نکل رہا ہے۔ مزید دیکھیے جناب جو زبان استعمال کر رہا ہے، دیکھیے۔ کبھی کافر کسی کو کہا ہو، منافق کہا ہو، منافق کہا ہو، منافق کہا ہو، جہنمی کہا ہو، ہمیشہ علمی اختلاف کیا اللہ کے فضل سے۔ اللہ کے فضل سے ہمیشہ علمی اختلاف کیا۔ میں نے کسی کو منافق نہیں کہا، میں نے کسی کو کافر نہیں کہا، آپ نے یہی سنا؟ ٹھیک ہے، اب آگے سنیے۔ پہلا تو ہم نے جھوٹ پکڑا ہے جو تم نے 12 کتابیں دکھائی تھی، بے ایمان آدمی۔ اب وہ جو ایک چوہا انہوں نے چھوڑا ہے جو 12 کتابیں دکھا رہا ہے، جو منافق قسم کا ایک منافقانہ اپروچ رکھنے والا جو مولانا، میں اس کو مفتی بھی نہیں کہتا، مولوی ایک چھوڑا انہوں نے چونگڑا۔ منافق قسم کا منافقانہ اپروچ رکھنے والا، اب پہلے کیا کہہ رہا تھا کہ میں نے آج تک کسی کو منافق نہیں کہا۔ مطلب اپنے آپ کو جھوٹا، مطلب شرم نہیں آتی بندے کو کہ یار میں کیا کہہ رہا ہوں۔ خود ہی کہا کہ میں نے آج تک کسی کو منافق نہیں کہا، اور اب کیا ایک بہت بڑے عالم کو یہ باتیں کر رہا ہے، کوئی کس کو؟ مفتی راشد صاحب کو، بڑی ایک علمی پرسنالٹی ہیں اور بڑا ان کا کام ہے، ان کے بارے میں یہ زبان استعمال کر رہا ہے، اپنے آپ کو جھوٹا کر رہا ہے۔ خود کیا کہا کہ میں نے آج تک کسی کو کافر نہیں کہا، میں نے کسی کو منافق نہیں کہا، اور ساری تعلیم اس کی کفر والی ہے۔ کسی کو چشتی پارٹی کہنا، اور چشتی پارٹی لکھتا ہے، تھمبنیل میں لکھتا ہے چشتی پارٹی کہنا، مطلب اس کو آپ مشرک کہہ رہے ہیں۔ کہتے میں نے کسی کو منافق نہیں کہا، اور اب کہہ رہا ہے کسی کو کافر نہیں کہہ رہا، وہ کہہ رہا ہے۔ تو اس نے جو بات کی تھی وہ تھی مفتی راشد صاحب کے بارے میں، منافق اور بچونگڑا اور یہ کریں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو کسی، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ابو داؤد شریف میں حدیث ہے 4875، کہ وہ کہتی ہے کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ یہ چھوٹی، جیسے مطلب ہلکا اس کو کہا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتنا یہ تم نے جملہ کیوں استعمال کیا؟ ٹھیک ہے، یہ پست قد اس کو کیوں کہا؟ تو فرمایا تم نے ایسا کلمہ کہا ہے کہ اگر اسے سمندر میں ملایا جائے تو کڑوا ہو جائے، سمندر کڑوا ہو جائے۔ یعنی کسی کو چھوٹا کہنا، اب یہ کہہ رہا ہے بچونگڑا، ایک مفتی کو، ایک عالم کو اس کی توہین کر رہا ہے۔ اگر عالم کی توہین ظاہر علم کی وجہ سے کر رہا ہے وہ کفر ہے۔ آپ یہ فتویٰ کسی سے بھی لے سکتے ہیں کہ عالم کی توہین اس لیے کر رہا ہے کہ اس کو علم ہے، وہ کفر ہے، تو اس عالم کو بچونگڑا کہہ رہا ہے اور چھوٹو کہہ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو پست قد کہا۔ ظاہر ایک دور چل رہا تھا، آپ
ان کو تعلیم دے رہے تھے، کوئی کمی ہو جاتی تھی آپ ان کو سمجھاتے تھے، اس کے بعد یہ نہیں کرتے تھے. آپ نے فرمایا یہ جملہ اگر سمندر میں ڈالا جائے سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے. اتنا خطرناک جملہ کسی کو چھوٹو کہنا، بچونگڑا کہنا. اب یہ اس کی عادت ہے. مجھے بتائیں، تو مجھے یہ بتائیں، مجھے یہ سمجھائیں کہ نبی علیہ السلام کے طریقے کو چھوڑ کے شیطان کا طریقہ اختیار کرنا کیا یہ کسی کو زیب دیتا ہے؟ سامنے حدیث کی کتابیں رکھنا، بخاری رکھنا، مسلم رکھنا، ابو داؤد رکھنا. ابو داؤد جو سامنے رکھی اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے کسی کو چھوٹے قد والا نہیں کہنا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ چھوٹا قد کہنا یہ اتنا خطرناک جملہ ہے، اتنا گھٹیا جملہ ہے، گرا ہوا جملہ ہے کہ اگر یہ سمندر میں ڈالا جائے تو سمندر بھی کیا ہو جائے، کڑوا ہو جائے. تو اب دیکھیں وہ جو سورہ الجمعہ میں اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ ان کی مثال گدھوں کی مثال ہے کہ گدھے پر آپ بوجھ ڈال دیں تو بس کتابیں ڈالی جائیں بوجھ ہی ہوگا، اس پر گدھا کتابوں پر عمل نہیں کرے گا. تو یہ کتابیں سامنے رکھنا وہی بات بھائی جو کتابوں میں اس پر عمل نہیں کرنا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی زبان کو بہتر بنانا ہے، اپنے اخلاق کو بہتر بنانا ہے. وہ عمل نہیں، نبی علیہ السلام نہیں فرمایا کہ آپ نے یہ زبان استعمال نہیں کرنی کسی کے بارے میں، اس پر عمل نہیں کرنا. تو یہ کس دنیا میں رہتے ہیں؟ میرے بھائیو، آپ کو بتانے کا مقصد یہ کہ جس آدمی کی اتنی بد اخلاقی کا وہ جو مظاہرہ کر رہا ہے تو اس کے پیچھے جانے والا وہ بھی اسی طرح بن جائے گا، اسی طرح بن جائے گا. آپ خود رات کو سونے سے پہلے غور کریں کہ اس کو سننے سے پہلے میرا اخلاق کیا تھا اور اس کو سننے کے بعد میرا اخلاق کیا بنا. آپ کو رزلٹ سامنے آ جائے گا. یہ آپ نے خود محاسبہ کرنا، جو اس کو فالو کرتے ہیں، جو اس سے پیار کرتے ہیں، آپ کو رزلٹ آپ کے سامنے آ جائے گا. سے جاہل شخص اجڑ شخص کو کس بات کا جواب دیا جائے؟ سبحان اللہ، دل خوش کر دیا سر. ہاں یہ جملہ اس نے جاوید احمد غامدی کے بارے میں کہا ہے، جن کے بارے میں بار بار کہتا کہ میرے استاد ہیں، میرے استاد ہیں، جاوید صاحب استاد ہیں، غامدی صاحب استاد ہیں، تمام علماء سے بہتر ہیں. کون؟ جاوید غامدی صاحب. ان کو ایک اختلاف اس نے کیا تو یہ اس کو کہہ رہا ہے کہ اجڑ جاہل. ان سے پوچھا گیا تھا نا غامدی صاحب سے کہ جناب علی یہ جو کہتے ہیں کہ بابت شے کوئی نہیں ہے، بزرگ یہ، تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ گندی مکھی کی مثال ہے کہ بھائی یہ گند پر جاتی ہے، گندی مکھی کی مثال کہ وہ گند پر جاتی ہے. تو بھائی آپ جب کہتے ہیں باب شے نہیں، تو یہ جو بزرگ ہیں، بڑے محدث گزرے ہیں، ان کے بغیر حدیث آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی. اگر آپ ان بزرگوں کو، محدثین کو آپ نکال لیں، حدیث کی سند سے نکال لیں، تو آپ کے دین کے آپ کے پاس رہے گا کیا؟ کچھ بھی نہیں رہے گا. تو اس نے اس کو کہا یہ گندی مکھی. تو اب اس کو جواب کیا دے رہا ہے؟ اجڑ ہے، جاہل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کسی کو استاد کہتے ہیں تو آپ اس کا ادب کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں کہ یہ میرے استاد ہیں. اگر استاد کہہ بھی دے کچھ، اگر جاوید غامدی صاحب نے ان کو گندی مکھی کہہ بھی دیا تو شاگرد کو کیا کرنا چاہیے؟ خاموش رہنا چاہیے، نہ کہ شاگرد استاد کو اجڑ، جاہل اور گالیاں دے. اب یہ اپنے استاد کو گالیاں دے رہا ہے، خود دیکھ لیں تو شاگردوں کو کتنی گالیاں دیتا ہوگا. 26 نومبر کو جو مناظرہ ہونا تھا اس کا، اسی دن ہم نے لائیو سٹریم کی تو اس کا ایک شاگرد آ گیا قاسم. تو ہمیں تو نہیں پتا تھا، اس کو اچانک آ گیا. تو اس سے اس کا دوسرا شاگرد بھی موجود تھا، انجینئر عباس. تو انجینئر عباس نے اس سے پوچھا بھائی تمہارا جیل میں مفتی حنیف صاحب آ گئے ہیں تو مرزا صاحب کا کیا حال ہے؟ تو قاسم کہنے لگے کہ پہلے بھی جھوٹا تھا، اب بھی جھوٹا، اس نے نکلنا نہیں ہے. اور پھر قاسم نے اپنی پوری ہسٹری بتائی کہ میں اس کے ساتھ 11 سال رہا ہوں، انجینئر محمد علی مرزا کے ساتھ میں 11 سال رہا ہوں اور بڑی میں نے خدمت کی. لیکن میں تھوڑا سا اختلاف کیا میں نے اس نے مجھے اکیڈمی آنے سے بند کر دیا، بلکہ مجھے اتنا تنگ کیا کہ میں جہلم چھوڑ کے دوسرے شہر چلا گیا ہوں، سرائے عالمگیر. وہاں دھمکیاں دیتا. اور اس کے جو شاگرد تھے وہ ISI کا نمبر یعنی نام لے کے، خفیہ ایجنسیوں کا نام لے کے مجھے ڈراتے ہیں، مجھے دھمکاتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ایسا کریں گے، ہم تمہارے ساتھ ایسا کریں گے. وہ بندہ بتا رہا ہے کہ یہ جھوٹا آدمی ہے، پرلے درجے کا مکار آدمی ہے. تو اب اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس نے اپنے استاذ کو اجڑ جاہل کہا اور شاگردوں کے ساتھ بدتمیزی اور دہشت گردانہ عمل کرتا ہی ہے.
اس کو اپنے جو شاگرد اس سے اختلاف کرے اس کو ڈراتا ہے. اور مجھے کسی نے آج بتایا کہ اس کا جو ایک شاگرد تھا اماد الاسلام، تو اس نے اس کو جیل میں ڈلوا دیا تھا. حیرانی کی بات ہے کہ بھائی اختلاف کی وجہ سے آپ نے اس کو جیل میں ڈلوا دیا. تو بتانے کا مقصد اس میں کوئی یعنی کہ اخلاقی وہ نہیں ہے، صرف لوگوں کو بتانا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. یہ صرف اس کی باتیں ہیں. ابھی کہا کہ عمران خان صاحب نے جناب یہ ولگر زبان استعمال کی ہے کہ ان کی جو ہے وہ شلواریں گھیلی ہو جائیں گی. تو وہ عام موجودہ زمانے میں کے لوگوں کے بارے میں کہا نا. ہم ایک دوسرے کو کہہ سکتے ہیں لیکن ہم کبھی اللہ کے ولیوں کو نہیں کہیں گے، بزرگوں کو نہیں کہیں گے، صحابہ کے بارے میں ایسی بات نہیں کہیں گے. یہ تو بزرگوں کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں ایسی بات ظاہر کہ ان کی شلواریں اتار کے جناب ان کو غسل دیا جاتا ہے. تو وہ کون سا مسلمان جن کو جو شلوار اتار کے غسل نہیں دیا جا سکتا؟ ساری دنیا کے. اب یہ زبان استعمال کرنے والا، آپ خود اندازہ لگائیں آپ کو بتانے کا مقصد کیا ہے. مقصد یہ ہے کہ اچھے اخلاق کو اپنائیں، اور جو اچھے اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں اور عمل کرتے ہیں وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جائیں. اگر آپ اس کے فالوور بن رہے ہیں یا اس کو سن رہے ہیں تو آپ دونوں طرف بات سنیں. ہماری بات بھی سنیں، اس کی سننے کے بعد ہماری بھی سنیں، علماء کی سنیں کہ اصل بات کیا ہے، اس میں حقیقت ہے یا صرف جھوٹ بولتا ہے. جیسے میں نے کل پرسوں بھی آپ کو بتایا، اس نے بہت ہی گھٹیا حرکت کی کہ جناب علی غنیۃ الطالبین میں لکھا ہوا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے حنفیوں کو گمراہ اور جہنمی فرقہ لکھا ہے. ہمارے پاس اصل کتاب موجود ہے، اصل کتاب غنیۃ الطالبین، اس میں ایک لفظ بھی حنفی نہیں ہے. یعنی وہ جو آپ نے 73 فرقوں کے بارے میں لکھا ہے، اس میں ایک فرقہ ہے مرجیہ کا غسانیہ، اس میں آپ نے صرف یہ لکھا کہ غسانی فرقہ کیا گمراہ ہے، اور اسی میں گھسیڑتا ہے کہ جناب علی یہ حنفی ہے. اصل کتاب میں ایک لفظ بھی نہیں ہے. اور جو ترجمے ہیں اس میں بھی غسانیہ حنفیہ یعنی مرجیہ میں سے ایک قسم تھی غسانی، جو اپنے آپ کو زبردستی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کرتے تھے تاکہ لوگ ہمیں بھی پسند کریں. حالانکہ ان کے عقیدے اور امام ابو حنیفہ کے عقیدے میں زمین و آسمان کا فرق تھا. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے تھے. تو آج جو ہم حنفی ہیں جہاں امام ابو حنیفہ ان کو نبی مانتے ہیں. تو وہ صرف اپنے آپ کی اپنے کی یعنی کہ شہرت کے لیے اس طرح چیزیں استعمال کرتا، جس طرح یہ شہرت کے لیے استعمال کرتا ہے. کبھی کہتا میں جاوید گامدی صاحب کا میں شاگرد ہوں، کبھی کہتا میں اسرار صاحب کا شاگرد ہوں. اب اگر کسی کو صرف سننے سے بندہ شاگرد ہو جائے تو پھر یہ مرزا مسرور کا بھی شاگرد ہے، مرزا مسرور کی بھی یہ اپنے کلپس یہاں ڈالتا ہے تو یہ اس کا بھی شاگرد ہو گیا. تو میرے بھائی یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کا اخلاق. مزید ذرا دیکھیے. وہ ایک قبر پرست صحافی ہے. قبر پرست صحافی، قبر پرست یعنی کہ قبروں کو پوجا کرنے والا. یہ کفر کا فتویٰ لگانا ہے کسی پر. ایک صحافی ہے صدیق جان جو سنی ہیں، اب سنیوں کو قبر پرست کہنا. حالانکہ اچھا وہ جو بات میری چل رہی تھی آپ کو میں بتا رہا تھا قاسم کے بارے میں، تو پھر جب ہماری یہ لائیو سٹریم ہوئی تو کافی لوگوں نے دیکھا اس کو. تو اب اس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے دھمکیاں دی قاسم کو، اور یہ کہا کہ جناب تم مفتی علی نواز کی چینل پہ کیوں گئے ہو، وہ تو قبر پرست ہے. قبر پرست یعنی قبروں کو پوجا کرنے والا ہے. اب مجھ پہ الزام کیا لگا کہ یہ قبر پرست ہے، اور آج تک میں نے کسی قبر کو جو ہے سجدہ نہیں کیا. مطلب مجھے یہ کہنا کہ یہ کافر ہے، مشرک ہے، اس نے قبر کی پوجا کی ہے. اور میں کہہ رہا ہوں آپ کے کہ میں تو منع کرتا ہوں. میری تو ویڈیو پرسوں بھی اپلوڈ ہوئی ہے کہ قبروں کو سجدہ حرام ہے. ہم تو منع کرتے ہیں بھئی سجدہ حرام ہے. ہم تو ان کو منع کرتے جو اگر کوئی سجدہ کرے اس کو شرک کا فتویٰ لگاتے، ہم کہتے ہیں یہ غلط کر رہے ہو، یہ حرام ہے، یہ مشرک نہیں ہے. لیکن ہمیں یہ کہنا قبر پرست ہے تو کیا یہ کفر نہیں ہے؟ جو ہمیں قبر پرست کہے گا تو وہ کفر جو ہے اس پر نہیں لوٹے گا. اس نے صدیق جان کو قبر پرست کہا تو کیا اس نے دیکھا کہ صدیق جان نے کسی قبر کو پوجا کی ہو؟ میرے بھائیوں یہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں سب کو مسلمان کہتا ہوں، میں تکفیر نہیں کرتا. اور بات بات پہ تکفیر ہو رہی ہے، بات بات پہ دوسروں کو کافر کہا جا رہا ہے. مجھے آپ بتائیں، آپ نے نبی علیہ السلام کے فرمان کو دیکھنا ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو کسی پر کفر کا فتویٰ لگائے تو اس کا حشر کیا ہے؟ اس کا حشر یہ ہے کہ وہ خود کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے.
छोटू। अब देखें, मैंने अभी आपको हदीस सुनाई थी, कब्र परस्त इसने कहा, और फिर इसने क्या कहा, छोटू। अभी मैंने आपको अबू दाऊद शरीफ से हदीस सुनाई है 4875। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आयशा तुमने ऐसा जुमला बोला है, ऐसा जुमला बोला है कि अगर ये समंदर में डाला जाए तो समंदर को कड़वा कर दे। यानी इतना गिरा हुआ जुमला है। आप अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन उनकी इस्लाह फरमा दी। तो जो हदीस की किताबें सामने रख के दूसरों को छोटू कह रहा है, मतलब इसने इसके वो अंदर तालीम गई नहीं है। किताबें सामने रखी हुई हैं, दिमाग में वो तालीम गई नहीं है, अखलाक वो संवारा नहीं है। उसने इख्तलाफ किया तो जनाब अली कब्र परस्त, जनाब अली छोटू। ज़रा देख ले मजीद। छोटू, वो छोटू जो कब्र परस्त एक साफी है पीटीआई का, ठीक है, जो एक उस फिरके से ताल्लुक रखता है जो मुर्दों को पुकारते हैं मदद के लिए। वो उस फिरके से ताल्लुक़ रखता है जो मुर्दों को पुकारते हैं मदद के लिए। ये तो नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सिखाया है। भाई आपने तो सारे सहाबा को नौज़ बिल्लाह रगड़ा दे दिया, नबी अलैहिस्सलाम तक को। इब्ने माजा में हदीस है 1385। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, अर्ज़ किया रसूलल्लाह मेरी बीनाई ख़त्म हो गई है, आप दुआ करें मेरी बीनाई लौट आए। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तुम सब्र करो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। अर्ज़ किया रसूलल्लाह आप दुआ करें, तो आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वज़ू करो और वज़ू करके 2 नफल पढ़ो और ये दुआ मांगो मेरे वसीले से, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व अतवज्जहु इलैका बिमुहम्मद नबी रहमा, या मुहम्मद इन्नी कद तवज्जहतु बिका इला रब्बी फ़ी हाजती हाज़ी लितुक़दा। ए अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वसीले से, ए मोहम्मद मैं आपका वसीला लेकर रब की बारगाह में हाजिर हुआ हूँ। यानी पुकारना, आप अलैहिस्सलाम को पुकारना आप अलैहिस्सलाम ने खुद सिखाया। फिर क्या हुआ, इस हदीस के रावी हैं 1385 इब्ने माजा के, इस हदीस के रावी उस्मान इब्न हुनैफ। ज़माना चलता गया, हज़रत अबू बकर का ज़माना, फिर हज़रत जो है वो उमर का ज़माना रदियल्लाहु अन्हुमा, फिर हज़रत उस्मान गनी रदियल्लाहु अन्हु का ज़माना आया। एक शख्स हज़रत उस्मान बिन हुनैफ के पास आया, कहने लगा कि मेरा काम है हज़रत उस्मान गनी से, खलीफा उस्मान गनी से काम है, तो मैं जाता हूँ, मुझे वहाँ टाइम नहीं मिलता, तो आप उनसे बात कीजिएगा, यानी उनसे सिफारिश कीजिएगा ताकि मुझे टाइम दे दे और मेरा काम हो जाए। तो हज़रत उस्मान बिन हुनैफ जो इस हदीस के रावी हैं वो कहते हैं कि तुम जाओ वज़ू करो, मस्जिद में जाके 2 नफल पढ़ो और ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व अतवज्जहु इलैका बिमुहम्मदिन नबी रहमा, या मुहम्मद इन्नी कद तवज्जहतु बिका इला रब्बी। ए अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वसीले से, या मोहम्मद, ए मोहम्मद, या रसूलल्लाह मैंने आपका वसीला लिया। उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला के ज़माने में वो नबी अलैहिस्सलाम को पुकार रहे हैं, कहते जो मुर्दों को पुकारते हैं, ज़ाहिर आप अलैहिस्सलाम दुनिया से तशरीफ़ ले गए तो उनको पुकारने वाले कब्र परस्त हैं, वो काफिर हैं। मुझे बताएं उन सहाबा के बारे में इसका फतवा कहाँ तक पहुँच गया, कितना बड़ा जालिम आदमी है। 32,003 नंबर रिवायत है। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में हज़रत उमर रदियल्लाहु तआला के ज़माने में कहत आ गया, तो हज़रत उमर रदियल्लाहु तआला के जो ख़जानची थे बिलाल बिन हारिस मुज़नी, वो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े अनवर पर गए, अर्ज़ किया रसूलल्लाह दुआ कीजिए बारिश नहीं हो रही, और ख़्वाब में आप अलैहिस्सलाम का दीदार हुआ। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हाँ बारिश होगी। सहाबी जाते हैं नबी अलैहिस्सलाम को पुकारते हैं, और इसको इब्न कसीर ने सही कहा, इब्न हजर अस्कलानी ने सही कहा। तो अपना बुग़्ज़ ज़ाहिर करने के लिए छोटू कहना, नबी अलैहिस्सलाम की सख्ती जो नाराज़गी, फिर इस तरह कहना कि मुर्दों को पुकारते हैं, भाई वसीला लेना ये नबी अलैहिस्सलाम ने खुद सिखाया, सहाबा ये करते थे। तो ये कितनी बड़ी बददियानती और जहालत है। आपको अल्लाह तबारक व तआला बचाए ऐसे जाहिलों से और बददियानतों से। हकीकत बात है कि आप इतने बड़े बड़े जो बुजुर्ग दफना के आते हैं ना, इनके गुड्स की आवाज़ अगर आपको आए ना तो रहमतुल्लाह ले कहना छोड़ दो। आपको देखें, अब ये बुज़ुर्गों के बारे में इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करना, तो इनको किसने बताया कि उनको बुर्ज लगते हैं? बड़े बड़े बुज़ुर्गों को आप दफना के आते हैं, तो अगर आपको पता चले कि बुर्ज लगते हैं तो आप इनको रहमतुल्लाह ने के छोड़ दें। यानी ये मतलब ये कैसी बातें हैं? आपको पता है आप कब्र में देख के आए हैं? ये मतलब बहुत ही ख़तरनाक बातें। सिर्फ मकसद क्या
اپنے ماننے والوں کے دلوں میں اولیاء کرام کا بغض بٹھانا، اور جو بغض بٹھائے گا اللہ فرماتے اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ 6502 کہ جو میرے ولیوں سے بغض رکھے، اللہ فرماتا ہے من عادی لی ولی، جس نے میرے ولی سے بغض رکھا، عداوت رکھے، اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ تو یہ بندہ اعلان جنگ کر رہا ہے اور خدا سے اعلان جنگ کر رہا ہے۔ وہ کبھی نہیں جیتتا جو خدا سے اعلان جنگ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذلیل کرتا ہے۔ اب یہ ہر جگہ ذلیل ہو رہا ہے۔ 26 نومبر کو ذلیل ہوا، اس سے پہلے مفتی طارق صاحب کے اس ذلیل ہوا، کہہ رہا تھا میری کرامت ہے کہ مفتی طارق کبھی نہیں آئے گا، مفتی آ جاؤ جیلم۔ جب وہ آ گیا، جناب اتوار نہیں ہے، اتوار سے پہلے کیوں آ گیا؟ بھائی وہ کراچی سے آیا، آپ باہر نکلتے، آپ باہر بھی نکلے، آپ کے شہر میں آ گیا، پھر آپ اتوار فلاں، اور آپ ہر وقت بندوں کو مل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں یہ بغض کیا ہے، یہ اولیاء کا بغض۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، اولیاء کے بغض کے بعد پھر یہ آیا علماء کا بغض۔ پہلے اس نے علماء سے بغض رکھا، پھر اولیاء سے، پھر تابعین سے، پھر صحابہ سے۔ اب یہ نبی علیہ السلام کے بارے میں جو گندی زبان استعمال کرتا ہے وہ بھی آپ کو میں آج دکھاؤں گا۔ تو میں آپ کو یہ مولویوں کی 2 نمبریاں بتا رہا ہوں کس طریقے سے یہ امت کو دھوکہ دیتے ہیں، اور یہ اپنے نورانی چہرے جو آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں بیسیکلی یہ شیطانی چہرے ہوتے ہیں۔ دیکھیں نورانی چہرے، شیطانی چہرے، ان کی 2 نمبریاں۔ بھائی ہم ابھی عوام کو دکھا رہے ہیں تیری 2 نمبریاں کہ تیرا اخلاق کیا ہے، تیرے سامنے کتابیں ہیں، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کو تو چھوڑ چکا ہے، مسلمانوں کی تو تکفیر کر رہا ہے، تیری تضاد بیانیاں ہم نے 50 دکھا دی ہیں، تیرے جھوٹ ہم نے 274 دکھا دیے ہیں۔ تو آپ کو تو پتہ لگ جانا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو ذلیل کیسے کیا ہے۔ اب تکلیف کیا ہے، کیونکہ اس کے پول علماء کھولتے ہیں۔ اب علماء نے جب پول کھولے تو جناب اس کو تکلیف ہونی ہے۔ ظاہر ہے، دیکھیں نا، جب آپ کتے کے پوچھ پر آپ نے پاؤں رکھنا ہے تو اس نے کیا ہے، بلبلا اٹھنا ہے، آپ پر گرانا ہے، آپ پر اس نے بھونکنا بھی ہے۔ اب یہ وہی طریقہ ہے، دیکھیں علماء کرائم نکل جاتا ہے، میں نے اپنے منہ سے اکثر علماء کرائم نکل جاتا ہے، میں نے چور لنگوٹی نہ چھوڑے تو ان بدماشوں کا پتہ کیسے چلے امت کو، امت کیسے ان کے دھوکوں سے بچے۔ یعنی علماء کو بدماش، وہ آگے میں آپ کو دکھاؤں گا۔ اس نے امام قدری رحمۃ اللہ علیہ کو گالی دی ہے، وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا۔ جو آنکھوں والے مولوی ہیں وہ بد نگاہی زیادہ کرتے ہیں، کوئی عورت نہیں چھوڑتے ہیں۔ یعنی الزام پر الزام، دیکھیں اس طرح کا بندہ آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ اتنا بغض میں چلا جائے کہ نہیں کہیں گے، ان کو پتا ہے وہ لینڈ کے کٹ کے تھوڑے پاپے۔ تو میرے بھائی اگر آپ یہ کہتے ہیں آپ کو علوی، عثمانی، صدیقی اور فاروقی نہیں کہنا چاہیے، تو ہم اس حق میں بھی نہیں کہ اپنے آپ کو حسینی کہا جائے، تو سلفی کیوں کہتے ہو اپنے آپ کو؟ ایک ایڑا ابا جے تھوڑا وہ پتہ لگ گیا کہ لوگ کیوں کتے ہار پہنتے ہیں گوئی اشارہ کرنے سے، کیونکہ ادھی حدیث ہی انہوں نے گاٹے فٹ ہو رہی ہے۔ وہ پتہ لگ گیا کہ لوگ کیوں کتے ہار پہنتے ہیں گوئی اشارہ کرنے سے۔ کیا مطلب بار بار کتوں کا لفظ بولنا، کتے ہار پہندے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک سامنے کتابیں رکھی ہیں اور کتے ہار کس طرح کی باتیں، کس طرح کی زبان استعمال کر رہا ہے۔ اور اس کے ماننے والے کہتے جناب آپ ان کا نام لے کے، ابھی ایک بندہ کر رہا ہے میسج کہ آپ لوگ جناب ان کا نام لے کے تو یہ کر رہے ہیں۔ بھائی آپ کو بتا رہے ہیں، آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ کی آخرت برباد کر رہا ہے۔ جو بندہ آپ کی آخرت برباد کرے، ہم آپ کے مصلح ہیں، آپ کی اصلاح کر رہے ہیں کہ جناب آپ کو بد اخلاق اور آپ کی دنیا بھی برباد کر رہا ہے اور آپ کی آخرت بھی برباد کر رہا ہے۔ آپ کو بد اخلاق بنا کے آپ نبی علیہ السلام کو گالیاں دینے شروع کر دیتے ہیں اس کے کہنے پر۔ تو آپ اپنا ایمان برباد نہ کریں، آخرت پر سوچیں۔ جناب علی کے، اب میں نے اس سے پہلے آپ کو ویڈیو دکھائی تھی جس نے اس کا ہی شاگرد تھا جو کہتا ہے کہ تم نبی علیہ السلام کو گالی دو، میں تمہیں پیسے دیتا ہوں۔ یہ کون تھا؟ کس نے سکھایا تھا؟ اس نے سکھایا تھا۔ بھائی ہم آپ کے ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں، اس سے، اس ڈاکو سے، چور سے آپ کو بچا رہے ہیں۔ آپ تو ہمارا شکریہ ادا کریں کہ ہم نے آپ کو اصل حقیقت بتا رہے ہیں ہم آپ کو کہ یہ آپ کے ساتھ کر کیا رہا ہے۔ چاہ رہے ہیں کہ آپ چھوڑ کے چلے جائیں، ان کو یہاں ننگا ناچنے دیں صدیوں سے جو انہوں نے فرقے بنائے ہیں۔ نہ نہ نہ، آج بھی آپ مولویوں کی غلطیاں ہائی لائٹ کریں، ان کی دم پہ آپ پاؤں رکھ کے دیکھیں، نہیں بات مانیں، دیکھیں نہیں بات مانیں گے۔ اب اس کی واضح مثال ہے جو ہمارا لائیو سٹریم جو ہماری 26 نومبر کو ہوئی ہے، اس کی واضح مثال ہے کہ قاسم نے اس سے اختلاف کیا اور ریسرچ 5B جو ہے اس کا، اس پر اس نے اعتراضات کیے اور اس نے اپنا ایک ریسرچ پیپر لکھا کہ جناب علی آپ نے فلاں فلاں حدیث جو ضعیف ہے آپ نے لکھی ہے، آپ اسے رجوع کر لیں۔ اس کو اکیڈمی سے نکال لیا، اس کو اتنا پریشان کیا اس لڑکے کو، وہ کہتا ہے کہ میں ذہنی مریض ہو گیا ہوں۔
قاسم کہتا ہے کہ میں ذہنی مریض ہو گیا ہوں، اس نے مجھے اتنا پریشرائز کیا ہے، اور وہ جیلم چھوڑ کے دوسرے شہر میں چلا گیا ہے۔ اب اس کو دھمکیاں دے رہے ہیں، اور جعلی پولیس والے بن کے، جعلی ایجنسیاں بن کے اس کے شاگرد اس کو فون کر رہے ہیں، اور جب ہماری کبھی لائیو سٹریم ہوئی تو انہوں نے اس پہ دھمکیاں دی اور اس کے گھر پہ پہنچ گئے۔ بھائی ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ مولویوں کے سے اختلاف کریں تو آپ کو یہ کر دیتے ہیں، وہ یہ کر دیتے ہیں، یہ آپ اپنی بات کر رہے ہیں۔ آپ سے ایک آپ کے شاگرد کا اختلاف آپ سے برداشت نہیں ہوا، ایک شاگرد سے آپ کا اختلاف برداشت نہیں ہوا، آپ نے اس کو ذہنی مریض کر دیا۔ کسی عالم سے دیکھیں اختلاف کتنے ہو رہے ہیں، کسی عالم نے دھمکی نہیں دی اور نہ کسی کو پریشرائز کیا۔ آپ نے اسے ایک لڑکے نے آپ کے خلاف لکھا ہے جس نے 11 سال آپ کی خدمت کی ہے، آپ نے اس کی زندگی تباہ برباد کر دی ہے، اس کی صحت برباد ہو گئی اور ذہنی پریشان بیمار ہو گیا ہے۔ میرے دوستو، یہ ہوتے ہیں 2 نمبر آدمی، تو ان کو آپ ضرور پہچانیں۔ تو اسے کہو کہ ظالم یہ بھی تو کسی کی بچی ہے جو تو بیاہ کے لایا ہے، ظالم آدمی۔ دیکھیں اب ظالم آدمی، منحوس، یہ اخلاق ہے۔ یہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا، دعویٰ کیا ہے کہ میرا اخلاق وہ ہے جو نبیوں کا اخلاق ہے۔ تو کیا نبیوں نے منحوس کہا کسی کو، ظالم کہا کسی کو، بدتمیزی کی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کیا فرماتی ہیں؟ ان سے پوچھا گیا کہ نبی علیہ السلام کا اخلاق کیا ہے، تو آپ فرماتے ہیں خلق القرآن۔ آپ علیہ السلام کا اخلاق قرآن ہے۔ قرآن پڑھ کے دیکھیں، جو اچھائیاں قرآن پاک نے بیان کی وہ آپ علیہ السلام کا اخلاق ہے۔ مولوی نو پے جاؤ جا کے، ہاں انہوں کے سوال رکھو، جاؤ اپنے مولوی نو پے جاؤ جا کے، انہاں بچے میدان جاؤ اب یہ اخلاق پہ جاؤ۔ جب تیرے سے سوال کرتے ہیں تو بھاگتا کیوں ہے؟ ایک عالم تیرے باہر آ گیا، دروازہ کھول کے اس سے بات کیوں نہیں کی؟ آئے دن تو ایک یوٹیوبر کو جواب دے رہا ہوتا ہے، آئے دن انٹرویو دے رہا ہوتا ہے، ایک مفتی آیا تو انٹرویو نہ دے سکا، بیٹھ کے بات نہ کر سکا۔ وہ جو تو یہ باتیں کر رہا ہوتا ہے بھی فلاں گستاخ فلاں گستاخ، ان کا یہ کلمہ ہے، سامنے بیٹھ کے بات کر۔ بیچارے ان پڑھ ان لوگوں کے سامنے باتیں کرتا ہے، ان کے دماغ خراب کرتا ہے، انہیں گمراہ کرتا ہے، انہیں گستاخ بناتا ہے۔ کسی عالم کے سامنے بیٹھ کے بات کر، بات تو تب پتہ چلے نا کہ مولویوں سے پوچھے۔ ایک مولوی تیرے سے پوچھنے آیا تھا کہ جو تو یہ باتیں کرتا ہے ذرا ہمارے سامنے بھی کر تو پتہ چلے، تو نہیں کر سکا۔ تو ہم کیا کہیں گے؟ وہ ڈنگرو، بات کو سمجھو۔ دیکھیں سوری، او ڈنگرو، ڈنگر کس کو کہہ رہے ہیں؟ علماء کرام کو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ خود دیکھ لیں دوستو، اس کا اخلاق آپ کو میں دکھا رہا ہوں، اس کا ملاحظہ آپ فرما لیں۔ ایڈی موٹی گلاں میرے دماغ میں آتی ہیں اس تو بعد، لیکن میں کہنا نہیں، اخلاقیات کا دائرہ ہم نے کراس نہیں کرنا۔ اتنی موٹی موٹی باتیں میرے پاس آتی ہیں کہ میں کچھ بھی کہہ سکتا ہوں، لیکن اخلاق، ابھی اس نے اخلاق کا دائرہ کوئی چھوڑا ہے؟ ڈنگر کہنا، منحوس کہنا، ظالم کہنا، قبر پرست کہنا، منافق کہنا، کون سی چیز ہے جو اس نے نہیں چھوڑی؟ اور کہنا کہ اخلاق کا دائرہ ہم کراس نہیں کرتے۔ کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے۔ ہاں جی، ایک لڑکا ہے بھائی، یہ بات کر ہمارے سے، کیا کہتے ہیں، قاسم لڑکے کا ثبوت نہیں آپ کے پاس۔ انجا علی نے کتنے لوگوں سے کیا ہے بھائی ثبوت؟ کیا قاسم آیا تھا؟ یہ شاہ رخ ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ قاسم لڑکے کا آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے، جو قاسم کی بات کر رہے ہیں۔ بھائی قاسم ہمارے پاس 26 نومبر کو ہمارے پاس آیا اور لائیو سٹریم میں آیا ہے قاسم، وہ میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے، ٹھیک ہے جی، وہ جا کے آپ دیکھ لیں، ثبوت کے بغیر بات نہیں۔ وہ خود کہہ رہا ہے کہ مجھے اتنا اس نے پریشرائز کیا، میں دماغی مریض ہو گیا ہوں۔ آپ ہمارے لائیو سٹریم دیکھیں، اور اس کے بعد میں نے ڈاکٹر علی نواز، ڈاکٹر مفتی علی نواز میرا چینل ہے، اس پر میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے قاسم کی، صرف قاسم کی، جو قاسم نے کہا ہے کہ میرے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے، میرے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ میں اپنا شہر چھوڑ گیا ہوں، مرزا نے مجھے اتنا دھمکایا ہے، اتنا ڈرایا ہے، جیل میں آپ کو بھیجیں گے، آپ کے ساتھ یہ کریں گے، آپ کے ساتھ وہ کریں گے۔ تو بھائی خدا کا خوف کرو، جھوٹ مت بولو، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ پر بھی وہی اثر آ رہا ہے کہ آپ اب یہ دیکھیں آگے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کتنی گستاخی کر رہی ہے۔ مجھے مولانا اسحاق صاحب کا وہ جملہ ہمیشہ یہ آیت پڑھتے ہوئے یاد آتا ہے۔ بعض اوقات تو وہ فی البدی ایسے جملے بولتے تھے جاندار۔ ایک گفتگو میں انہوں نے فرمایا کہ بھئی جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی،
کیونکہ توحید کا مطلب ہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں. کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں. نبی یعنی یہ کیسی توحید ہے کہ جب آپ توحید بیان کریں گے تو نبیوں کی گستاخی ہوگی. اب لوجک کیا دینا جناب، جب آپ کہیں گے نا قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، تو بھائی اللہ ایک ہے، اللہ کے وہ بندے ہیں، اللہ خالق و مخلوق ہے، وہ خوش ہوتے ہیں. عبد و رسول اللہ فرماتا ہے، تو اللہ کی توحید بیان کرنے سے نبیوں کی گستاخی ہو جائے گی. یہ کیسی توحید ہے؟ اسے کہتے ہیں شیطانی توحید. تو بھائی خدا کا خوف کریں، اس کے ماننے والے جو ہے تمہیں شیطانی توحید سکھا رہا ہے اور تم خوش ہو رہے ہو کہ ہمیں بہت توحید کا درس دے رہا ہے. اور آگے کیسے جملے ہیں، الامان والحفیظ، یہ بھی سن لیں. اور یہ ہم نے دکھایا کہ یہ کس مجلس میں اور کتنے منٹس میں سے یہ باتیں کی اس نے. اللہ کے سوا کوئی مطلب ہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں. توحید کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، خواہ وہ پیغمبر ہو یا ہم انسان ہو. اللہ اکبر کبیرہ. چاہے پیغمبر ہو چاہے انسان ہو، وہ اپنا پیشاب نہیں روک سکتے. یہ توحید بیان کر رہا ہے اور اس کو کہتے ہیں توحیدی. کیا یہ نبیوں کی گستاخی نہیں ہے کہ نبی اپنا پیشاب نہیں روک سکتے؟ اللہ نے وہ انہیں عظمتیں دی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ جو تم کھا کے آئے ہو، جو تم جمع کر کے، وہ بھی میں تمہیں بتا سکتا ہوں. اور نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. غزوہ حنین میں آپ علیہ السلام نے کنکریاں پھینکی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آپ نے نہیں پھینکی، میں نے پھینکی ہیں. اللہ یہ عظمت عطا فرما رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے نبی پیشاب نہیں روک سکتے. اسماعیل دہلوی نے یہی بات کہی تھی اور اس نے کہا اس نے گستاخی کی. اس نے کہا تھا کہ اللہ کے مقابلے میں یہ ولی نبی چوڑے چمار ہیں. اس نے کہا یہ گستاخی ہے. تو اب کیوں گستاخی کیوں نہیں ہے؟ بات وہی آ رہی ہے نا کہ نبی شے کوئی نہیں ہے. اس نے تو چوڑے چمار کہا تو انہوں نے تو کہا شے کوئی نہیں ہے. وہ گستاخی تھی، یہ گستاخی کیوں نہیں ہے؟ بات یہ ہو رہی ہے. یعنی جب اس پر بات آتی ہے تو جناب گستاخی ختم ہو جاتی ہے. جب اس کو صدیق نے، مولانا صدیق نے، عمر صدیق جو اہل حدیث کا عالم ہے، اس نے جب اس کو کہا کہ یہ چھوکرا ہے تو کہتا ہے یہ بازاری زبان ہے. اچھا اس وقت بازاری زبان تھی. جب اس نے نبی علیہ السلام کو چھوکرا کہا کہتا یہ انڈیا پاکستان میں بولی جاتی ہے. یعنی توحید بھی تیری مقصد کی ہوتی ہے، گستاخی بھی تیری مقصد کی ہوتی ہے. تجھے چھوکرا کہا بازاری زبان ہے، تو نبی علیہ السلام کو چھوکرا کہے یہ بازاری زبان نہیں ہے. یار یہ کیسی توحید ہے؟ تو نے اسماعیل دہلوی کو کہا کہ گستاخی اس نے کی ہے کہ نبی علیہ السلام کے بارے، انبیاء علیہ السلام کے بارے اس طرح کی زبان استعمال کی ہے، اور تو جو اس طرح کی زبان استعمال کرتا ہے بے نہیں وہی ہے. تو وہ یہ گستاخی کیوں نہیں ہے؟ اور نبیوں کے مقابلے میں پیشاب کا لفظ استعمال کرنا، الامان والحفیظ، الامان والحفیظ، بہت بڑی گستاخی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایسے گستاخوں سے بچائے. اور آگے دیکھیں کیا اپنے ماننے والوں کو کیا سکھا رہا ہے. آپ نے خود یہ دیکھنا ہے. بس جو اس کے ماننے والے ہیں، اس کو سننے والے ہیں، غور کریں. بھئی ہم آپ کے دشمن نہیں، ہم آپ کے مصلح ہیں. ہم آپ کی اصلاح کر رہے ہیں کہ آپ اپنے ایمان کو بچائیں. اس کے پیچھے چل کے وہ کیسے وہ کافر بن گئے ہیں، کیسے گستاخ بن گئے، اس ویڈیو میں آپ دیکھ لیں. چلو پیسے لے لو، تینوں ہور پیسے دینا میں، جننے تسی کہو. اپنے نبی نو ایک گال کٹ دو. میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ آپ دنیا میں کسی گناہگار سے گناہگار شخص کو جو کلمہ پڑھنے والا ہو، اس کے سامنے آپ 1 ارب روپیہ بھی رکھ دیں اور کہیں گے 1 ارب لے لو، اور وہ غریب ہو، فاقہ کش ہو، ایک دفعہ نبی علیہ السلام کو گالی دے دو، کبھی نہیں دیکھا. اب دیکھیں یہ کیا سکھا رہا ہے. اب یہ گالی دینا نبی علیہ السلام کے بارے میں، یہ کوئی تبلیغ ہوتی ہے کہ 1 ارب بھی اسے دے دو اور کہو کہ گالی دو؟ نہیں دے گا. اب اس کے چاہنے والے، اس کے ماننے والے، اس کے فالوورز گلیوں میں جا کے یہ کیا عمل کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے جو تعلیم آپ نے سکھائی ہے تو وہ آگے اس پر عمل کر رہے ہیں. تو یہ کون گستاخ بنا؟ خود گستاخی کی تعلیم دیتا ہے اور ماننے والے کیا کر رہے ہیں؟ گستاخیاں کر رہے ہیں. یہ ذرا آپ دیکھیں آگے. چلو پیسے لے لو، تینوں ہور پیسے دینا میں، جننے تسی کہو. اپنے نبی نو ایک گال کٹ دو. اللہ اکبر. اپنے نبی نو ایک گال کٹ دو. میرے دوستو، آپ تو یہ مسلمان رہا یا اس کو سپورٹ کرنے والے مسلمان رہے
تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے ایک تو بد اخلاق ہے، بدتمیز ہے، اور دوسرا گستاخ ہے، اپنے ماننے والوں کو نبی کا گستاخ بنا رہا ہے کہ یہ تعلیم دینی ہوتی ہے کہ تم جا کے گالی دے دو، تمہیں اتنے پیسے دیں گے، اور خود جا کے نبی علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اور اس ویڈیو کے نیچے پہلے جیسے میں نے بتایا کہ یہ صابر کریمی لڑکا ہے، اس کا یہ شاگرد ہیں، اتنا اس کو اپریشیٹ کیا کہ 66,000 اس ایک ویڈیو پر آئے ویوز، اور سب نے نیچے کمنٹ کیا، مرزا کے سارے چاہنے والے، جناب علی بہت اچھا کیا تم نے، بہت اچھا کیا تم نے، بہت اچھا کیا۔ مجھے آپ بتائیں، دل پہ ہاتھ رکھ لے، گستاخی کرنے والوں کو سپورٹ کرنا، اس کو اپریشیٹ کرنا، کیا گستاخی میں امداد نہیں ہے؟ تمہیں تو سمجھانا چاہیے تھا۔ میں نے پھر اس پہ 5-6 ویڈیو بنائی، اس کے بعد پھر اس نے ویڈیو ڈیلیٹ کر دی۔ میرے بھائیوں، ہم آپ کی کر رہے ہیں اصلاح، جو اس کو سن کے اس کے پیچھے جاتے ہیں، میرا یہ تجزیہ ہے کہ وہ گستاخ اور کافر بن جاتے ہیں، جیسے ابھی یہ گستاخ بن گیا، اور آگے کیسے دکھا، یہ اب آپ دیکھ لیں کہ اس کو چھوکرا کہا گیا تو اس نے کیا کہا، یہ ذرا دیکھیں۔ یہ شخص مرزا محمد علی جیلوی ہے، جو کہ ایک جاہل چھوکرا ہے۔ حافظ عمر صدیق صاحب کی طرف سے ذرا یہ لینگویج سنیں، ان علماء کی لینگویج سنیں۔ یہ انجینئر محمد علی مرزا ایک جاہل چھوکرا ہے، الفاظ دیکھیں، حالانکہ مجھ سے وہ 5-7 سال ہی بڑے ہوں گے، اس سے زیادہ بڑے نہیں، لیکن یہ الفاظ ذرا آپ دیکھیں کس طرح کی بازاری لینگویج استعمال کی ہے۔ علمان والافظ، کس طرح کی بازاری لینگویج استعمال کی ہے جاہل چھوکرا کے نا۔ اب یہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یہ لفظ کہہ کے اور کیسے اپنا دفاع کرتا ہے، یہ ذرا دے۔ حالانکہ توبہ کرنی چاہیے تھی، غلطی ہو گئی ہے، لیکن توبہ نہیں کرنی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے مہر لگ گئی، لعنت پڑ گئی، تو جس لفظ کو یہ بازاری کہہ رہا تھا اس کا دفاع کر رہا ہے۔ پروفٹ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی پبلک کی مت مار دی۔ 10 یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ پہ ایمان لائے ہوں آپ کی مبارک زندگی کے اندر۔ وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا، وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا۔ ایک میرا کلپ کاٹا جی، چھوکرے کا لفظ استعمال کیا، یہ کوئی نیگیٹو ورڈ ہے؟ ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے کے اندر آپ پوچھ کے دیکھ لیں، جو چھوٹی عمر کا جو ینگ بوائے ہے اس کو چھوکرا کہا جاتا ہے، یہ کوئی نیگیٹو ورڈ نہیں۔ یہ اس طرح کی جب آپ چولے مارتے ہیں نا، تو یہ آپ اپنی شکست کا اعلان کرتے ہیں کہ ساڑھے پلے کوئی شے نہیں، جو چولے ہی سوڑو ساڑھے کو سناؤ اور چولنا وہ بےعزت۔ پہلے اس کو چھوکرا کہا گیا تو کہتا ہے بازاری زبان ہے۔ اس نے وہی گستاخی نبی علیہ السلام کے بارے میں کی، کہتا ہے انڈیا پاکستان میں بولا جاتا ہے، ینگ بوائے کو چھوکرا کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا ہے؟ بادی نظر میں یہ سمجھا کہ میں نبی سے بھی اوپر ہوں، یہ نظر تو یہ آ رہا ہے کہ اس کو کہا گیا گستاخی، اور اس نے نبی علیہ السلام کی گستاخی کی تو اسے توبہ کرنی چاہیے تھی۔ علماء نے اس کی اصلاح کی کوشش کی، اور علماء کو کہہ رہا ہے کہ یہ چبلے مار رہے ہیں، سراں و چبلاں۔ بھائی یہ اصلاح سے آگے نکل گیا، آپ دعا کر سکتے ہیں، اور اس کے ماننے والوں کو کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف کرو۔ بھائی یہ کتنی سری گستاخیاں کر رہا ہے، اور پھر اس کا تم دفاع کر رہے ہو۔ تمہیں تو ہمارا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ جناب آپ نے اصل حقیقت کھول کے ہمارے سامنے رکھ دی ہے۔ پہلا بھی بیان آپ نے ہمیں دکھایا اور سنایا، دوسرا بیان بھی آپ نے ہمارا اس کا دکھایا اور سنایا، ہمیں بات سمجھ آ گئی ہے، آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اب بھی اگر آپ ضد اور ہٹ درمی پہ ہوں گے تو ہم تو دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی آخرت بہتر فرمائے، لیکن ایسوں کے پیچھے جائیں گے تو بہت مشکل ہے آپ کا ایمان کا بچاؤ ہونا، کیونکہ کل آپ ولیوں کے گستاخ ہو چکے ہیں، پھر صحابہ کے بھی ہو گئے، اب تم نبی تک پہنچے ہو، پھر خدا تک بھی پہنچ گیا ہے، مینی خدا ہوں گے۔ بھائی کچھ خدا کا خوف کرو، کچھ خدا کا خوف کرو۔ کتنی بڑی نبی علیہ السلام کی گستاخی کر رہا ہے، آگے دیکھیں ذرا۔ کو سخت لفظ ہے، لیکن الحمدللہ کوئی غیر اخلاقی لفظ، کوئی گناہ کے زمرے میں آنے والا لفظ میں قطعاً استعمال نہیں کرتا، اور میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، یعنی کہ میں نے ایسا لفظ قطعاً استعمال نہیں کرتا جو گناہ کے زمرے میں آئے، جو گناہ کے زمرے میں آئے وہ لفظ استعمال نہیں کرتا۔ میری جو بھی بات ہوتی ہے وہ ثواب کے اندر ہی ہوتی ہے، نیکی کے اندر ہوتی ہے۔ ذرا آگے دیکھیے، کتوری شریف، پنجابی میں کہنا کتوری شریف، یہ کتوری بات کہ یہ کتورا جو یہ لفظ بولا ہے، یعنی کتے کے بچے کے لیے نا پنجابی میں بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ کوئی پوچھ رہے کتوری کا مطلب کیا ہے، یا کتورا کسے کہتے ہیں؟ کتوری شریف، پنجابی میں کہنا کتوری شریف، یہ کتوری بات کہ یہ کتورا جو یہ لفظ بولا ہے، یعنی کتے کے بچے کے لیے نا پنجابی میں بولا جاتا ہے۔ دیکھ لیں آپ دوستو، کہتا ہے قدوری شریف، یعنی امام قدوری کو اس نے کتوری کا، اور پھر کہا کہ کتوری کتے کے بچے کو کہا جاتا ہے۔
اب ایک امام کے بارے میں گندا لفظ استعمال کرنا اور اس کی آگے تشریح بھی کرنا اور یہ خدا کی قسم اٹھانا کہ میں گندا لفظ استعمال نہیں کرتا، گناہ کے زمرے میں کوئی لفظ میں استعمال نہیں کرتا، تو خدا پر جھوٹ نہیں ہے، یہ خدا کی توہین نہیں کر رہا یہ؟ کیا اس کے ماننے والے اب اس کو کتے کا بچہ کہیں گے؟ کیونکہ کتے کا بچہ کہنا اس کے نزدیک، کیونکہ ایسا لفظ ہے ہی نہیں جو گناہ کے زمرے میں آئے، تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کتے کا بچہ؟ وہ برا منائیں گے، یار یہ کیا بات ہے بھائی، آپ کے جو ہیں آپ کے رہبر ہیں وہ کہہ رہا ہے یہ اس طرح کی حرکت کر رہا ہے۔ تو بھائی پہلے یہ علماء سے دشمنی رکھتا تھا، اب محدثین و فقہا، امام قدری، مطلب کیا دشمنی ہے؟ بس اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو پر لعنت ڈال دے اور لعنت کا مستحق کر دے، ذلیل کر دے، کیونکہ اللہ نے فرمایا نا کہ جو میرے ولیوں سے عداوت رکھے گا میں اسے ذلیل کر دوں گا، میرا اسے اعلان جنگ ہے۔ تو اس کا نعرہ یہ ہے کہ بابل اللہ کے ولی شے کوئی نہیں ہے، اور جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں ان کی عزت کرتا ہوں، میں ان کے پاؤں بن جاتا ہوں، اللہ نے اتنا ان کو رتبہ دیا ہے، ان کے بارے میں اعلان جنگ جو کرے گا وہ ذلیل اور رسوا ہوگا، ذلیل و خوار ہوگا۔ کیسے ذلیل و خوار ہو رہا ہے؟ دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔ امی کیڑی شاید ہے، میں دودھ نہیں بخشاں گی، وہ تیرا دودھ تو ہے ہی نہیں تھا، تم تو اپنے چکروں میں تھے، اللہ نے اولاد دے دی۔ اللہ اکبر، سنا آپ نے کہ امی کیڑی شے ہے، کہ ماں کیا چیز ہے؟ اب ماں بھی گئی اس کی، کہتی تم تو مزے کے چکر میں تھے، ماں باپ کو کہہ رہا ہے تم تو مزے کے چکر میں تھے، بندہ آ گیا۔ یہ والدین کا کتنا ادب احترام ہے اسلام میں، کتنا ادب احترام ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا عبادت کے بعد؟ سورہ بنی اسرائیل میں تیسرا رکوع شروع ہوتا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے اور والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ تو یہ والدین کا احسان ہے کہ امی کیڑی شے یا، امی کیڑی شے یا، تم تو اپنے مزے کے چکروں میں تھے، بندہ ہو گیا، بیٹا ہو گیا۔ یہ اپنے آپ کو ہی کہہ رہا ہے کہ میرے ماں باپ مزے کے چکر میں تھے اور میں پیدا ہو گیا۔ بھائی خدا کا خوف کرو، کچھ ماں کا بھی خیال کر لیا کرو۔ ماں کے ساتھ یہ بالکل یہ بندہ قرآن و حدیث سے ہٹ گیا ہے، قرآن و حدیث پر اگر عمل کرتا تو ایسی زبان استعمال نہ کرتا، اس طرح کے لچھن اس کے نہ ہوتے کہ ماں کا بھی ادب اس سے چھوٹ چکا ہے۔ پہلے علماء کا ادب دشمنی رکھی، پھر جناب علی اولیاء سے دشمنی رکھی، اللہ نے اس کو ذلیل کیا، پھر صحابہ سے، اب ماں کا بھی، ماں کہتا ہے ماں کیڑی شے یا۔ سونے سے پہلے جناب علی آپ اپنا محاسبہ کریں، جو اس کے ماننے والے ہیں، جو اس کے چاہنے والے ہیں، کہ آپ کس راستے پر جا رہے ہیں۔ آپ کو یہ سکھا رہا ہے کہ ماں بھی کوئی شے نہیں ہے، ماں باپ تو مزے کرتے رہے تو اولاد آگئی، جناب ماں امی کیڑی شے یا، یہ کہہ رہا امی کیڑی شے یا۔ اور جو ہمارے دوست دوسرے سن رہے ہیں وہ ان کی باتوں کو نوٹ کریں، کل ان کے چاہنے والوں کی اصلاح کریں کہ بھئی آپ کا یہ چاہنے والا ہے جو ماں کے بارے میں یہ استعمال کر رہا ہے۔ ماں کا عزت احترام قرآن میں کتنا ہے، نبی علیہ السلام نے کتنا بیان فرمایا۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ صحابی نے کہا مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے، تو آپ علیہ السلام فرمایا تیری ماں کا۔ پھر دوسری مرتبہ یا رسول اللہ سب سے زیادہ حق مجھ پر کس کا ہے، تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ میری ماں کا۔ پھر آپ علیہ السلام ماں کا، پھر تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ آپ علیہ السلام تیرے باپ کا۔ یعنی تین حق جو آپ علیہ السلام نے ماں کے بیان فرمائے ہیں، اور یہ کہتا ہے ماں کیڑی شے یا، ماں تو مزے کرتی رہی پھر اولاد ہو گئی۔ یعنی اس طرح گھٹیا گری ہوئی زبان، گرے ہوئے بول آپ نے میرے خیال میں پہلی مرتبہ سنے ہوں گے۔ میں نے تو ایسے گرے ہوئے گھٹیا بول آج تک نہیں سنے تھے، اس سے میں نے سنے ہیں کہ امی تو کیڑی شے ہے، اور یہ جملہ میں نے آج تک نہیں سنا تھا۔ میرے دوست، اتنا بد اخلاق بد کردار آدمی آپ کے پاس سامنے آ جائے اور امامہ پہن کے سامنے کتابیں رکھی ہوئی ہیں، الامان والحفیظ، الامان والحفیظ۔ آگے دیکھیں اپنے فتوے سے، میں وہ آگے آپ کو دکھا رہا ہوں کہ اس کا اپنا فتویٰ ہے کہ جو کسی کو یہ کہے کہ اس پر عذاب آئے اللہ تعالیٰ کا تو یہ کفر ہے، کیونکہ عذاب کا ہونا یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے یا اللہ اپنے رسول کو بتائے گا۔ آج ہم کسی کے بارے میں عذاب نہیں کہہ سکتے۔ جو آدمی کسی کی پر آئی ہوئی تکلیف کے بارے میں عذاب کہے وہ کافر ہے۔ اپنے ہی جملے سے کافر کیسے ہوتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ میں منگول ہوں، میں عذاب بن کے آیا ہوں۔ پہلے یہ کہتا ہے کہ جناب علی کسی کے بارے میں عذاب نہیں کہہ سکتے،
اب یہ کہہ رہا ہے کہ جناب علی میں عذاب بن کے آیا ہوں، تو اپنے جملے سے کافر ہوتا ہے، میں اور آپ نہیں کہیں گے۔ اپنا اس کا جملہ کیا ہے وہ ذرا دیکھیے، اور یہ اللہ کے ولیوں سے دشمنی اس کی دیکھی ہے کہ منگولوں کی تعریف اور اللہ کے ولیوں سے دشمنی، جا چیک کیجئے ذرا دیکھیے۔ کوئی بابا فرید الدین عطار جس کو 627 ہجری میں منگولوں نے کاٹ کے رکھ دیے ان کے سارے باب، یعنی منگول جو کافر تھے ان کی تعریف کر رہا ہے کہ ان کو منگولوں نے فرید الدین عطار کو کاٹ کے رکھا، ایک اللہ کے ولی کو انہوں نے شہید کیا، ان کی تعریف کر رہا ہے کہ ہم منگولوں نے ان کو کاٹ کے رکھا۔ اس سے بڑی بےہودگی اور کیا ہو سکتی ہے، بڑا بغض اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ولیوں سے اتنا بغض رکھنا کہ اب آپ منگولوں کی تعریف کریں اور اللہ کے ولیوں سے یہاں تک دشمنی میں چلے جائیں کہ جناب منگولوں نے ان کو کاٹ کے رکھا ہے۔ میری طبیعت بالکل ڈیفرنٹ ہے، مجھے کوئی بندہ چھیڑتا ہے نا میں اس کو چھوڑتا نہیں ہوں، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ ہم منگولوں کی اولاد ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے منگولاں دے ہاتھ لگے نے تو اڈے سارے بابے منگولاں نے وڈے ہوئے نے جتنے اولیاء اللہ نے، تو ایک میری سرشت میں ہے، میری نیچر کے اندر ہے۔ جیسے پٹھانوں کو نہیں آپ نے دیکھا، جب لڑتے ہیں تو لگتا ہے یہ اگلے کو مار دیں گے خود مریں گے، لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ صوفی سارے منگولوں نے ختم کیے ہیں۔ اوتھے کو صوفی کام نہیں آیا، جدو منگول چڑھے نا وہ اللہ کا عذاب بن کے نازل ہوئے نا ان کے اوپر۔ میں نے ان کی بہادری کی پلس اللہ کی طرف سے عذاب بن کے جو مسلط ہوئے مسلمانوں پہ، اس کے حوالے سے میں نے بتایا تھا مسلمانوں کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ تو سرکار جب منگول مسلط ہوئے تھے نا مسلمانوں پہ ان کی حرکتوں کے سبب، وہ اللہ کے بندے بن کے مسلط ہوئے تھے، کیونکہ اللہ کے عذاب کی ایگزیکیوشن کبھی فرشتوں کے ذریعے ہوتی ہے، کبھی چنگھاڑ کے ذریعے، کبھی طوفان کے ذریعے، کبھی آسمان سے پتھروں کی بارش کے ذریعے، اور کبھی کافروں کے ہاتھوں پٹوائی کروا کے۔ آج کی ڈیٹ میں چونکہ پیغمبر وقت دنیا میں موجود نہیں ہے، لہذا کوئی بھی آنے والی تکلیف جو ہے اسے آپ قطعاً عذاب الہی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ خالصتاً علم الغیب سے تعلق رکھنے والی چیز ہے جو کہ صرف پیغمبر کے ساتھ خاص ہے۔ رکو ذرا، صبر کرو۔ اور مسلمانوں پہ بھی یہ دو عذاب آئے ہیں، پہلا منگولز کی جانب سے آیا اور دوسرا آیا پھر کلونین پاورز کی طرف سے۔ اس نے پہلے شروع میں نے آپ کو دکھا، اس نے کہا کہ یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس پر کوئی عذاب آیا ہے، ٹھیک ہے، جو عذاب کہے گا وہ کفر ہے، کیونکہ اب وہی منقطع ہوگی، ہم کسی کا پر عذاب نہیں کہہ سکتے۔ ہاں کہہ سکتے ہیں کہ مشکل وقت آیا، اب یہ کہہ رہا ہے کہ منگول مسلمانوں پر عذاب بن کے آیا۔ بھئی تیرے اوپر کیسے وہی نازل ہوئی؟ ایک تو وہی تو تیرے پر نازل نہیں ہوئی، دوسرا تو نے اپنے اوپر فتویٰ، اپنا ہی فتویٰ ڈال دیا کہ جو یہ کہے کہ فلاں پر عذاب آیا ہے تو اس پر کیا ہے، کفر لوٹے گا، نمبر 1۔ نمبر 2 کہتا ہے کہ ہم منگولوں نے، میں منگول ہوں، ہم منگولوں نے ان کو کاٹ کے رکھا ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو فخر کرتا ہے جاہلی نسب پر، یہ جاہلیت والے کاموں میں سے ہے۔ جاہلیت والے کاموں میں سے کسی پر فخر کرنا۔ سلسلہ احادیث صحیحہ البانی کی حدیث جو کتاب ہے سلسلہ احادیث صحیحہ، اس میں حدیث نمبر 269، حدیث نمبر 269 اس میں ہے کہ ابی بن کعب بیان کرتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص جاہلی نسب کی طرف نسبت کرے اور اس پر فخر کرے، جیسے اس نے کہا کہ ہم منگول ہیں، منگولوں نے کاٹ کے رکھا، ٹھیک ہے، تو اس سے کہو اپنے باپ کا آلہ تناسل کاٹ کر منہ میں لے لے، اور یہ بات کنایا مت کہو، ڈائریکٹ کہو کہ بھئی تو اپنے باپ کی شرم کا منہ میں رکھ لے، بے شرم بے حیا مرزا جلمی، تو فخر کر رہا ہے منگولوں پر، ان کافروں پر فخر کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کو کاٹ کے رکھا، تجھے شرم نہیں آتی؟ اور اس کے ماننے والے کتنے بے شرم ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں بہت اچھا کیا، گستاخوں کاٹا ہے، تمہیں کیسے پتا گستاخ تھے؟ وہ اللہ کے ولی تھے، اللہ کے بزرگوں کے بارے میں خوش ہو رہے ہیں کہ ہاں انہوں نے گستاخوں کو کاٹا ہے۔ کتنے بے شرم بے حیا ہو گئے یہ لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں غرق کرے، اتنے بے شرم کہ کفار کی تائید کر رہے ہیں اور مسلمانوں کی شہید ہونے پر انہیں دکھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ یہ فرماتے ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد شریف میں حدیث ہے 5116، فرمایا لوگ اپنے فوت شدہ آباء و اجداد پر فخر کرنے سے باز آ جائیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ باز آ جائیں، اور یہ بے شرم باز نہیں آتے،
بے حیا بے شرم باز نہیں آتے اور ان پر فخر کر رہے ہیں، اور اس کے ماننے والے بھی فخر کر رہے ہیں، آپ علیہ السلام کی بالکل مخالف چل رہے ہیں، نبی علیہ السلام کی تعلیم کو پس پشت ڈال رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں لوگ اپنے فوت شدہ آبا اجداد پر فخر کرنے سے باز آ جائیں۔ یہ کہہ رہے ہیں ہم منگول ہیں، انہوں نے کاٹ کے رکھا ہے، اور ہیں وہ کافر، کافروں پر فخر کر رہا ہے یہ بندہ، اور اندھے بلائنڈ فالوورز اس کی سپورٹ کر کے اس کا دفاع کر رہے ہیں۔ اور اپنی وہ تو گیا کیونکہ نبی علیہ السلام کی تعلیم کے بالکل وہ دشمن ہے، نبی علیہ السلام کی تعلیم کا دشمن بندہ جو نبی علیہ السلام کی بات کو جھٹلا دے اور جاہلی نسب پر فخر کرے۔ نبی علیہ السلام فرمائے کہ بھائی جاہلی نسب پر فخر نہیں کرنا، وہ کہتا میں کروں گا، میں منگول ہوں، اس کا فیصلہ آپ خود کریں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے وہ دشمنی کر رہا ہے، وہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات کا دشمن ہے۔ نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ ابو داؤد شریف اور ترمذی میں حدیث ہے 3955، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں لوگ اپنے فوت شدہ آبا اجداد پر فخر کرنے سے باز آ جائیں، وہ تو دوزخ کے کوئلے ہیں، یا وہ اللہ کے ہاں کرم نجاست سے بھی زیادہ حقیر ہے، اللہ کی نجاست سے بھی زیادہ حقیر ہے، نجاست سے بھی زیادہ حقیر ہے، ان نجس لوگوں پر فخر کر رہا ہے۔ کون؟ مرزا جہلمی اور اس کے چیلے علمان و لفیظ۔ ہم تو ان سے ہمدردی کریں گے کہ بھائی خدا کا خوف کرو اور مرنے سے پہلے توبہ کر لو، اللہ کے نبی کے مخالف مت چلو، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کے مخالف مت چلو، دنیا آخرت میں ذلیل ہو جاؤ گے۔ تم ولیوں سے مخالفت کرتے کرتے اتنا آگے چلے گئے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت پر آ گئے۔ ہمارے نبی کیا فرماتے ہیں؟ لوگ اپنے فوت شدہ آبا اجداد پر فخر کرنے سے باز آ جائیں، وہ تو دوزخ کے کوئلے ہیں، یہ وہ اللہ کے نجاست سے بھی زیادہ حقیر، جو کہ اپنی ناک سے غلاظت دھکیلتا ہے، یعنی جو ان پر فخر کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے اپنی ناک سے غلاظت دھکیل رہا ہے۔ مرزا جہلمی، نبی علیہ السلام کے فرمان کو پڑھو اور اس کے سپورٹرز بھی خدا کا خوف کریں، نبی علیہ السلام کی تعلیم کے مخالف مت جائیں۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے؟ بے شک اللہ نے آبا اجداد پر تمہارے جاہلی فخر و غرور کو ختم کر دیا ہے، اللہ نے ختم کیا۔ یہ کہتا نہیں میں نے اللہ کی بھی نہیں ماننی، پہلے نبی کا مخالف تھا، ابھی اللہ کا مخالف۔ کلپ میں نے آپ کو دکھا دی ہیں، فخر یہ کر رہا ہے، ایک کفار پر فخر کس وجہ سے کر رہا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو شہید کیا، مسلمانوں کی سپورٹ نہیں، کفار کی سپورٹ۔ یہ کیسا بندہ ہے؟ اور وہ اس وجہ سے کہ ان مسلمانوں میں اللہ کے ولی بھی تھے، اور یہ اللہ کی ولی کی اللہ کے ولی سے دشمنی کا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس پر جو ہے وہ لعنت پڑ رہی ہے، اللہ کا اس پر کیسا جو ہے وہ لعنتوں کا سلسلہ اس پر چل رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیاروں سے دشمنی میں آ کے منگولوں پر فخر کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے؟ بے شک اللہ نے آبا و اجداد پر تمہارے جاہلی فخر و غرور کو ختم کر دیا، اللہ نے ختم کر دیا کہ جاہلی غرور و فخر نہیں کرنا۔ یہ کہتا میں تو کروں گا، میں تو منگول ہوں، میں منگول کی اولاد سے ہوں۔ اللہ اکبر۔ بس وہ فخر کرنے والا مومن متقی یا فاجر بدبخت، فخر کرنے والا بدبخت ہے۔ تمام لوگ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فخر مت کرو۔ کیا فرماتے ہیں؟ فخر مت کرو۔ یہ کہہ رہا نہیں میں تو فخر کروں گا، اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو کاٹ کے رکھا ہے، ہم منگول ہیں، اور اگر ہمیں کوئی چھیڑے تو ہم اس کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ ایک اور ویڈیو وہ کلپ میں ابھی آپ کو دکھا سکتا لیکن بات لمبی ہو جائے گی۔ ایک کلپ میں کہتا ہے مجھے غصہ نہیں آتا، قسم خدا کی مجھے غصہ نہیں آتا، میرے خلاف کوئی بات کرے مجھے غصہ نہیں آتا۔ اب یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ میں منگول ہوں، اگر میرے خلاف کوئی بات کرے گا تو میں چیر کے رکھ دوں گا، میں جواب دوں گا۔ یعنی اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے، خدا کی قسمیں اٹھا کے جھوٹ بولتا ہے۔ اور اس کی ایک ویڈیو ہے دروور راٹھی آئی لو یو، آپ دیکھ لیں، اس مشرک کو آئی لو یو کہہ رہا ہے، مشرک کو، اور مومنوں کو کیا کہہ رہا ہے؟ مسلمان کو، کہ ان کو منگولوں نے کاٹ کے رکھا ہے۔ اللہ کے احکام کی سر عام خلاف ورزی۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ ممتحنہ کے شروع میں واضح طور پر بتایا، سورہ مائدہ میں واضح طور پر بتایا، دیگر صورتوں میں واضح طور پر بتایا کہ کفار سے محبت نہیں کرنی،
یہ کہتا نہیں آئی لو یو درو راٹی. اللہ فرماتے ہیں مومنوں سے محبت کرنی ہے. نبی علیہ السلام دعا مانگتے ہیں اللہ اپنی محبت دے دے اور جو تجھ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت دے دے. کہتے نہیں میں نے نبی کے طریقے نہیں چلنا, میں نے اللہ کے طریقے میں نہیں چلنا, میں نے کافروں سے محبت کرنی ہے. تو میرے دوستو خود آپ بتائیں جو کافروں سے محبت کرے گا وہ اللہ کا دشمن بنا کے نہیں بنا, اللہ کے رسول کا دشمن بنا کے نہیں بنا, صحابہ کا دشمن بنا کے نہیں بنا. اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے کہ اس نے اللہ کے ولیوں سے بغض جو رکھا, دشمنی جو رکھی, تو اللہ نے کیا فرمایا جو میرے ولی سے بغض رکھے اس سے میرا اعلان جنگ ہے. تو اللہ کا اعلان جنگ ایسے ظاہر ہو رہا ہے کہ اللہ اس کو ذلیل کر رہا ہے, اس کا ایمان بھی تباہ برباد ہو گیا, اس کے اعمال بھی تباہ برباد ہو گئے. وہ مسلمانوں سے محبت کی بجائے وہ کافروں سے محبت کر رہا ہے, وہ کافروں کا آئی لو یو کہہ رہا ہے, اور مسلمانوں کے شہید ہونے پر یہ خوش ہو رہا ہے. فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے اللہ کے راستے پر چلنا ہے, رسول پاک کے راستے پر چلنا ہے, صحابہ کے راستے پر چلنا ہے, یا شیطان کے راستے پر, مشرکوں کے راستے پر, منگولوں کے راستے پر چلنا ہے. یہ راستے آپ نے خود چننے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شریروں کے شر سے, حاسدین کی حسد سے اور آخرت کی بہترین تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ایسے بد اخلاقوں, ایسے منگولوں اور مشرکوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ہم آپ کی آخرت کی بہتری کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں. اللہ ہماری اور ہم سب کی اور آپ کی آخرت بہتر فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.